अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कमल। हर सुबह का आगाज़ करते हैं अच्छी बात के साथ, ताकि आपका आने वाला दिन अच्छा गुजरे और आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आए, खुशियाँ आए। तो हम आज की जो अच्छी बात है वो ये शामिल करेंगे कि किसी भी इंसान की कामयाब ज़िंदगी का दारोमदार जो होता है वो मज़बूत रवैये पे होता है, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर होता है, पॉजिटिव अप्रोच के ऊपर होता है। क्योंकि जब हम अपनी ज़िंदगी में मनफी सोच रखते हैं, नेगेटिविटी लेकर आते हैं, तो फिर हमारे जो काम है ना वो भी ख़राब होते हैं, नेगेटिव होते जाते हैं और फिर मनफी रवैयों का रुझान बढ़ता जाता है, जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं उनके दरमियान भी। तो सोच जो है ना, हम कहते हैं सोच अच्छी हो तो फिर आगे जाके काम भी अच्छे होंगे, आपके साथ अच्छा होगा। जैसा सोचोगे वैसा होगा। आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, आप बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। तो एटलीस्ट अपनी जो सोच है उसे अच्छा रखें, ताकि आपके जो ज़िंदगी में मुश्किलात हैं उनको आप अच्छे तरीके से फेस कर सकें। जब आप नेगेटिव होंगे, जब आप किसी भी चीज़ को पॉजिटिव नहीं लेंगे, तो यकीन करें कि जो मुश्किल है ना उसमें डबल ट्रिपल इजाफा हो जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छी सोच के साथ, अच्छी वाइब्स के साथ काम करेंगे, तो अगर आप मुश्किल में भी होंगे ना तो अल्लाह ताला एक तो आपको निकाल लेगा और वो मुश्किल आपको इतनी बड़ी मुश्किल नहीं लगेगी। तो आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। आप अपने साथ जो आसपास लोग हैं उनके साथ खुशदिली से मिलिए और उनके बारे में जो राय है उसे भी पॉजिटिव रखें, नेगेटिव ना रखें। जब आप लोगों के बारे में गलत सोचेंगे तो फिर आप उनके साथ बिहेव भी वैसे ही करेंगे। जब आप उनके बारे में अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोच के साथ उनसे मिलेंगे, तो आप उनसे ना सिर्फ अच्छे से मिलेंगे बल्कि वो भी आपके साथ वैसा ही फीडबैक देंगे या वो भी आपके साथ वैसे ही रवैया रखेंगे। तो जब हम अपनी ज़िंदगी में बात करते हैं, अपने माशरे में बात करते हैं निखार लाने की, खूबसूरती लाने की, सुकून लाने की, तो उसका आगाज़ होगा आपकी सोच के साथ। तो पॉजिटिव थिंकिंग रहिए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए और आगे बढ़िए ज़िंदगी में। यही कामयाबी की कुंजी हो सकती है अगर आप बदल के देखें। तो हम इस अच्छी बात के साथ मौसम की बात कर लेते हैं। तो मौसम जनाब, हम देख रहे हैं कि अब कुछ लग रहा है कि ठंड में कमी वाक़ई होना शुरू हो गई है। लाहौर में तो ख़ास तौर पे, क्योंकि आज धुंध भी नहीं थी, सर्दी भी कुछ कम हो चुकी है। कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और लाहौर के बाद रुख करेंगे इस्लामाबाद का। तो इस्लामाबाद में भी सूरज निकल आया है। कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इस्लामाबाद के बाद रुख करेंगे हम कराची का। तो कराची में तो ज़्यादा कुछ अब सर्दी कम हो चुकी है, क्योंकि कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची के बाद रुख कर लेते हैं पेशावर का। तो पेशावर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर में भी सूरज निकल आया है और सर्दी की शिद्दत में कुछ कमी हो गई है। कोयटा में जैसे हम देख रहे थे खूब बर्फबारी हुई, खूब ठंड है और बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो पारा काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था, लेकिन अब कुछ बेहतरी आ रही है। लेकिन स्टिल कोयटा इज़ वेरी चिल, -2 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। तो सर्दी अभी भी काफ़ी अपनी शिद्दत पकड़े हुए है। कोयटा, आज़ाद कश्मीर में भी कुछ यही सूरत हाल है और बहुत ज़्यादा सर्दी है वहाँ पर भी। -5 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत होगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा की बात की जाए तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हाँ, मौसम का हवाल खासा अच्छा मौसम है, एंजॉय करने वाला मौसम है। तो हम देख रहे हैं कि सैयाह बहुत ज़्यादा इस दफ़ा बड़ी तादाद में निकले। आपको मालम जब्बल ये चलेंगे, जहाँ पर आज हम आपको दिखाएंगे कि जो सैयाह ट्रैवल करने निकले और पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने निकले, वो सबसे पहले जो नज़ारों के साथ साथ जो एक्टिविटीज़ होते हैं उनको खासा एंजॉय कर रहे होते हैं। तो केबल कार में लोग एंजॉय कर रहे हैं, खूब मज़े ले रहे हैं और ख़ूबसूरत नज़ारे कर रहे हैं। तो हमारे नुमाइंदे ज़ीशान का खेल हमें बताएंगे मजीद। जी ज़ीशान। जी बिल्कुल, आप मलम जबा स्वात आए और चेयर लेफ़्ट से लुत्फ़अंदोज़ ना हो तो फिर तो मज़ा ही नहीं है। आप इस वक्त हम मौजूद है चेयर लेफ़्ट में और ये तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा फासला है जो हम चेयर लेफ़्ट में तय करेंगे। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये वो चेयर लिफ्ट है, मलम जबा चेयर लिफ्ट, जिसमें जितने भी सयाह जो स्वात आते हैं वो इसमें ज़रूर सफ़र करते हैं। 6 फुट के करीब जो है ये बर्फ़ पड़ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा हर तरफ सफ़ेदी नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा दिलफरेब नज़ारे हमें
मिल रहे हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो सयाह हैं मुल्क भर से, वो जो है इस चेयर लिफ्ट में बैठ कर जो है कैमरे की आँख में जो है मुख्तलिफ नज़ारे महफूज कर रहे हैं। फ़ीमेल्स भी है, बच्चे भी है, इसके साथ साथ नौजवान भी हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा खुश है और इन्जॉय कर रहे हैं। नीचे काफ़ी ज़्यादा गहराई है, ये भी एक काफ़ी ज़्यादा दिल फरेब नज़ारे होते हैं जब भी सयाह आते हैं, ख्वाह वो मुल्की हो या सूबे से ताल्लुक़ रखते हो या जो है बैनुल अक़वामी सयाह हो, वो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। चारों तरफ जो है पहाड़ है और इसके दरमियान जो है ये चेयर लिफ्ट है और जितने भी सयाह है वो खूब इन्जॉय कर रहे हैं। जी आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात करेंगे क्रिकेट की। और क्रिकेट में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो 3 T20 मैचेस की सीरीज़ है वो 24 जनवरी से शुरू हो रही है, यानी कि अब से सिर्फ 2 दिन के बाद। तो खासी एक्साइटमेंट है, लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ इसमें एक्साइटमेंट है पाकिस्तानियों के लिए, PSL की अगर बात की जाए, पाकिस्तान सुपर लीग, तो सुपर एक्साइटमेंट लेकर आती है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानियों के लिए सुपर लीग एक फेस्टिवल बन चुकी है, एक एक्टिविटी बन चुकी है। और अच्छी बात यह है कि इस दफ़ा कहा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द मैचेस कराची, लाहौर और दीगर स्टेडियम्स में होंगे, तो एक्साइटमेंट लेवल और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब मुझे ये पूछना है कि PSL अगले माह से शुरू होने जा रही है, तो अब इसमें 1 माह का भी कम वक्त रह गया है। तो अब सीज़न 5 के लिए ऑनलाइन टिकट्स फ़रोख्त होना शुरू हो चुके हैं। अभी तक ये नहीं हमें मालूम है कि ख़रीदना कैसे है, मैकेनिज़्म क्या है, कहाँ जाएं, कैसे बुकिंग कराएं और कितने में टिकट मिल रहा है और किन किन लोगों को मिल रहा है। तो ये सारी डिटेल्स लेंगे। आज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, खिज़र आज़म, उनकी तरफ बढ़ते हैं। खिज़र, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपने लाइन में लग के टिकट ले लिया या नहीं ले लिया, पहले ये बताइए आप खिज़र। जी वालेकुम अस्सलाम। नहीं, अभी तो लाइन में लगने का वक्त नहीं आया, उसके लिए कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। मगर हाँ, ऑनलाइन कंप्यूटर की लाइन में काफ़ी ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। और आपने बोला तरीक़ाकार क्या है, तो यकीनन तरीक़ाकार इसका बहुत ज़्यादा आसान है कि आपने सिर्फ और सिर्फ लॉगिन करना है निजी कुरियर सर्विस की वेबसाइट को, और जिस शहर में आप जिस टीम का मैच देखना चाहते हैं उस मैच में आपने जो है वो जाके सिलेक्ट करना है और फिर अपनी मर्ज़ी का जो एनक्लोजर है उसको जाके सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद जितनी सीट्स आपको चाहिए अवेलेबल हैं वो आप ले सकते हैं। एक NIC पर 5 टिकट्स अवेलेबल हैं, तो अगर आप 5 लोग हैं तो एक NIC में आपका काम हो जाएगा, अगर ज़्यादा है तो फिर आपको NIC तो खिज़र, ये जो टिकट्स हैं इनकी प्राइस रेंज क्या है? क्या डिफरेंट इनक्लोजर्स में डिफरेंट प्राइसेस हैं? स्टार्टिंग कितने पैसों का टिकट है सबसे कम से कम? जी बिल्कुल, सबसे कम जो है वो 250-500 और फिर इसके साथ जो है वो VIP 12-12 हज़ार रुपये तक के टिकट्स जा रहे हैं। तो यहाँ पर HBL PSL का जो सबसे ज़्यादा, अगर मैं कराची की बात करूँ तो लोगों का जो फोकस है वो इफ्तिताही तकरीब जो है, जो पहला मैच होना है दिफाई चैम्पियन क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, उस पर लोगों का जोर है। तो उसके जो 2 एनक्लोजर्स हैं वो ऑलमोस्ट बिक चुके हैं, मतलब जो ऑनलाइन जितने टिकट रखे गए हैं वो टिकट बिक चुके हैं। अभी जो कतारें लगाने का सिलसिला है वो अभी बाकी है। फिर इसके बाद जो है शायकीन क्रिकेट हैं, उनका जो फोकस है वो फोकस जा रहा है उनका कि जो कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जो मैचेस हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स अपने 4 मैच कराची में खेलेगी, कराची किंग्स अपने 5 मैच कराची में खेलेगी। तो इन पर शायकीन क्रिकेट का फोकस है कि इनकी सपोर्ट कराची में थोड़ी ज़्यादा देखी जाती है। वैसे सारी टीमें पाकिस्तान की हैं, मगर कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स। अच्छा खिज़र, ये भी बताइएगा कि जब अर्ली बुकिंग स्टार्ट हो जाती हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बुकिंग्स कर ली जाती हैं, टिकट्स परचेज कर लिए जाते हैं और उसके बाद वो टिकट ब्लैक में फरोख्त होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जिनके पास नहीं है उन्हें बाद में ख्याल आता है, अभी उनको पता नहीं होता कि अभी से टिकट्स की बुकिंग शुरू हो गई, जैसे कि मैं भी हूँ। तो आप ये बताइए कि उसका कोई मैकेनिज्म बनाया गया है कि ब्लैक में टिकट अभी लोग ना बाय कर सकें और फिर आगे जाके फ़रोख्त ना हो सकें? कोई मैकेनिज्म है, कोई प्लान है इस हवाले से?
جی بالکل. دیکھیں یہ جو NIC کی شرط رکھی گئی ہے یہ اسی لیے ہے کہ جو NIC ہے وہ NIC لانا ان کے لیے ساتھ ضروری ہوتا ہے جس NIC پر ٹکٹ لیا گیا ہے. تو جو ایک NIC پر 5 ٹکٹس ہیں عموماً اس ایک شخص کا ہونا بھی ان کے ساتھ لازمی ہے, مگر کیونکہ جب کراؤڈ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہر کسی کو اس طرح سے چیک کرنا ممکن نہیں, مگر وہ جو ہے وہ گیپ دے دے کر چیک کرتے رہتے ہیں, اور اگر اس میں کوئی ایسی شکایت ملتی ہے تو یقیناً ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی اس حد تک تو ہوتی ہے کہ انہیں اسٹیڈیم سے باہر کر دیا جاتا ہے. اور اس وقت شائقین کرکٹ کے لیے میں آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کرتا چلوں, کیونکہ پچھلے گزشتہ سالوں میں ہم کرکٹ ریوائول کی بات کر رہے تھے تو تھوڑی مشکلات تھیں, مگر اپنے لاسٹ جو ابھی سیریز ہوئی ہے پاکستان سری لنکا کی, ہم نے دیکھا کہ کافی لوگ اپنے آفیسز سے واپسی میں, کالج سے, یونیورسٹی سے واپسی میں, یا بہت سے کالج اسٹوڈنٹ ہیں جو بنک کر آئے, وہ کافی پریشان ہو رہے تھے کہ ٹکٹس کہاں سے ملیں گے. تو اب نیشنل اسٹیڈیم میں بوتھ بھی لگا دیا جائے گا کہ جو ہینڈ ٹو ہینڈ ٹکٹ خریدنا چاہے وہ ٹکٹ خریدے اور اسٹیڈیم کے اندر آ کر. تو خضر اسٹیڈیم کی آپ نے بات کر دی ہے, اسٹیڈیم میں تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں, پچ وغیرہ تیار کر لی گئی ہے, اسٹیڈیم کو رینوویٹ بھی کیا گیا تھا, تو اب آل سیٹ ہے اسٹیڈیم یا ابھی کچھ کام باقی ہے؟ دیکھیں اگر ہم اسٹیڈیم کے اندر کی بات کریں تو اسٹیڈیم آل سیٹ ہے, مکمل طور پر تیار ہے. جہاں تک آپ نے پچ کی بات کی تو پچز جو ہے تقریباً کراچی میں اگر 9 میچ ہے تو اس کے لیے آلموسٹ 5 سے زیادہ پچیں تیار کی جائیں گی, جس میں جو ہے رفتہ رفتہ میچ ٹو میچ تبدیلی آتی ہے وہ تیار کی جاتی ہیں. تو جس پر ابھی کام شروع نہیں ہوا, مگر اس وقت نیشنل اسٹیڈیم کراچی لش گرین ہے اور آلموسٹ اندر سے تیار ہے, مگر جو اطراف میں جو رینوویشن اور دیگر کام ہیں وہ بہرحال ابھی جاری ہیں اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ خضر, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. تو آپ یہ بتا رہے تھے خضر کہ آن لائن پرچیزنگ ہے وہ اسٹارٹ ہو چکی ہے ٹکٹس کی, اور آپ بھی اپنے PSL کے ٹکٹس ابھی سے بک کر لیں تاکہ آپ کو آگے جا کے پریشانی نہ ہو سکے اور ہم سب مل کے PSL کو خوب انجوائے کر سکیں. جناب اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ نکاح تو کر دیا جاتا ہے جو کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اور نکاح کو سب سے زیادہ پسندیدہ فعل قرار دیا گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی, اللہ تعالیٰ نے بھی, کہ جب دو انڈیویجولز اس رشتے میں بن جاتے ہیں نکاح کے ذریعے تو اتنا خوبصورت رشتہ ہے اور تبھی آپ کی نئی زندگی کی شروعات ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے یہاں اکثر یہ جو ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں, روایات دیکھ رہے ہیں, اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ نکاح تو کر دیا جاتا ہے جلدی, لیکن اس کے بعد رخصتی میں بہت زیادہ تاخیر کر دی جاتی ہے. اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ منگنیاں بہت زیادہ لمبی چل رہی ہوتی ہیں, 2 3 سال, 5 سال, اور پھر فون پر کچھ نکاح کروائے جاتے ہیں, جیسے کہ ہم نے سٹوری میں بھی سارا کچھ بتایا ہے آپ کو. تو ان ساری چیزوں پر بات کریں گے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے کیا نکاح کے بعد آپ رخصتی نہ ہونا اور پھر کیا آپ کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے, یا آپ کے جو رشتے میں خوبصورتی آتی جاتی ہے یا کمپلیکیشنز بڑھتی جاتی ہیں. تو ہم ساری چیزوں پر بات کرنے کی آج کوشش کریں گے. اور اکثر اثرات یہ بھی ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈیوریشن ہونے کی وجہ سے اکثر نکاح اور منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے ان کی, ان تمام چیزوں پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں, مجھے جوائن کری ہیں پروفیسر نریت فاطمہ صاحبہ جو کہ اسلامک اسکالر ہیں, اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر, میں ٹھیک. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ نوشابہ منان موجود ہیں جو کہ معروف سائیکالوجسٹ ہیں. ویلکم ٹو دی شو نوشابہ. ساتھ ساتھ فاطمہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سعدیہ سادات ہمیں جوائن کر رہی ہیں. تو تمام لوگوں کو ویلکم کریں گے شو کے اندر. سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کریں گے. آپا, نکاح اتنا خوبصورت رشتہ ہے, اتنا حسین رشتہ ہے, لیکن ہم نے کیا اسے بہت زیادہ مشکل بنا دیا ان دس سینس کہ ہم رخصتی نہیں کرتے اکثر, اور بہت زیادہ طویل کر دیتے ہیں ڈیوریشن. اور وجہ یہ بھی ایک رخصتی کی بہت بڑی ہوتی ہے کہ جناب نہیں ابھی تو تیاریاں ہو رہی ہیں, نکاح تو کر دو تاکہ رشتہ پکا ہو جائے. کیا وجہ ہے اس کی, کتنا فائدہ ہے, کتنا نقصان ہے, کیا؟ بہت شکریہ رمشا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اگین ویری سینسٹیو ٹاپک.
اینڈ ویری امپورٹنٹ ایز ویل ایز، کیونکہ اکثر اوقات اس پہ بات نہیں ہوتی. بالکل. اور نکاح کے حوالے سے تو میں چاہتی ہوں کہ پوری پاکستان کے اندر یہ کیمپین چلے کہ پری میرج گرومنگ، کہ لڑکوں اور لڑکیوں کو اور ان کے والدین کو بٹھا کر ایک ایسا سیشن جو ہے ان کو نکاح سے پہلے دیا جائے، جس میں انہیں پتہ ہو کہ یہ نکاح کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے، اس کے قاعدے ضابطے قوانین کیا ہیں، اور جو لڑکا اور لڑکی ایک سوشل ریلیشن میں بانڈنگ کرنے جا رہے ہیں وہ دو فیملیوں کا، دو خاندانوں کا ملاپ ہے، اور اس کو کس بنیاد پر، یعنی محبت اور احترام کی بنیاد پر کیسے استوار کیا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے، اس کو جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس نے مجھ سے اعراض کیا، لیکن جب حکم دیا تو فرمایا تم میں سے جو شخص نکاح کی استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کرے. اب نکاح کی ہمارے یہاں تو یہ ٹرینڈ ہے رورید کے کہہ دیتے ہیں نا کہ اب اس کی شادی کرا دو، یہ ریسپانسبل بھی ہو جائے گا، یہ صحیح بھی ہو جائے گا، اور یہ ساری ذمہ داریاں اٹھانے کو تیار ہو جائے گا. میں نے اس سوال کا جواب پہلے ہی دے دیا کہ جوڑ دیتے ہیں. پری میرج گرومنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو ان کے ڈیوٹیز بتائیں، ان کے فرائض بتائیں کہ بیوی بنانے کے لیے جو شخص جا رہا ہے اس کے اوپر کیا چیزیں فرض ہے. پھر نکاح میں دو چیزیں ہیں، ایجاب اور قبول. لڑکی نے پرپوز کیا یا لڑکے نے پرپوز کیا، اسلام نے دونوں کو آپشن دی ہے. بٹ انفارچونیٹلی سورہ نساء کی آیت نمبر 4 کوٹ کی جاتی ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ تم نکاح کرو عورتوں کے ساتھ 2 2 3 3 4 4. لیکن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 چھپا لی جاتی ہے کہ عورتوں کو بھی اسلام نے اسی طرح سے رائٹ دیا ہے کہ وہ بھی اپنی مرضی سے کسی کو پرپوز کر سکتی ہیں. لیکن اسلام دین اعتدال ہے. اسلام نے اس رشتے کی بات کری تھی کہ یہ انتہائی خوبصورت ریلیشن ہے، یہ جتنا کمزور ہے اتنا ہی مضبوط بھی ہے، لیکن اس کی بنیاد محبت اور احترام پہ رکھی ہے. بے شک، بالکل محبت اور احترام پہ ہی نکاح کی بنیاد ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر یہ زندگیاں آپ پوری نبھا جاتے ہیں. فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ لا ایکسپرٹ ہیں. فاطمہ، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ کیونکہ فیملی کورٹس دیکھتی ہیں، ساری چیزیں، یہ سارے کیسز آپ دیکھتی ہیں، تو فاطمہ آپ کے نزدیک وجوہات کیا ہوتی ہیں یہ اس طرح کی جب کمپلیکیشنز آتی ہیں، یہ کیسز آتے ہیں نکاح ٹوٹنے کے، طلاقوں کے، سپریشنز کے، خلا کے، کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کے پیچھے زیادہ؟ دیکھیں یہ دو ٹاپکس ہیں. اگر ہم اس پہ بات کریں طلاق یا ڈیورس پہ، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہمارا ابھی اس وقت فی الوقت ٹاپک ہے وہ ہے بغیر رخصتی کے جو شادیاں ہوتی ہیں. نارملی کورٹس میں وہ کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ پراپرلی شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں جو چلتی ہیں کچھ سالوں تک اور بن نہیں پاتی، تو وہاں پہ سپریشن ہو جاتی ہے یا ڈیورس ہو جاتی ہے. ایسے کیسز زیادہ ہوتے ہیں. لیکن جہاں پہ رخصتی نہیں ہوئی اور لڑکی جو ہے وہ ابھی اپنے پیرنٹس کے گھر پہ ہے، تو وہ کیسز تھوڑے سے کم ہوتے ہیں ریٹ میں. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا ریٹ نہیں ہے. ایسے کیسز بہت سارے سامنے آتے ہیں کہ جہاں پہ لڑکا اور لڑکی نکاح تو کر لیتے ہیں، لیکن کچھ ریزنز ہوتی ہیں. اس میں ریزن سب سے زیادہ تو یا تو سسرال کی طرف سے کچھ ایسے کنڈیشنز رکھ دی جاتی ہیں کہ جس پہ یا تو لڑکی کی فیملی پوری نہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے کیس دیکھا کہ جہاں پہ نکاح ہوا اور لڑکا جو ہے وہ ایک شہر میں رہتا تھا تو دوسرے شہر میں وہ سیٹل نہیں ہونا چاہ رہا تھا لڑکی کی خاطر، اور لڑکی جو ہے وہ اگر فار انسٹنس اسلام آباد میں رہ رہی ہے تو وہ گاؤں میں رہنا نہیں چاہ رہی. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتی ہیں جو کہ بہت بڑی بن جاتی ہیں اور ان کی بیسس پہ طلاق واقعہ ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا ریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت ساری ہیں. اب یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا فاطمہ، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں. میں یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم یہ ساری باتیں نکاح سے پہلے کیوں نہیں طے کر لیتے، اور بعد میں یہ مسائل افیکٹ کتنا ہوتا ہے لڑکیاں کی بہت زیادہ جلدی ان کی بانڈنگ. ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ بیفور نکاح یہ چیزیں اسٹیبلش ہونی چاہیے، آپس میں کمیونیکیشن ہونا چاہیے. جب ہمارے پاس یہ ایشوز آتے ہیں تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ چیزیں پہلے سے انڈرسٹینڈنگ کیوں نہیں کریٹ کی گئی. اور اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، وہی بات ہے کمیونیکیشن نہیں ہے. آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو، کمیونیکیشن ہو، تو اس طرح کے ایشوز سامنے نہیں آتے. بالکل. اچھا نوشابہ، ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں نا کہ دیکھیں لڑکیوں کے رشتے کر دیے، منگنیاں کر دیں، نکاح کر دیے، اس کے بعد ان کی ایک اسپیشل بانڈنگ ہو جاتی ہے اس لڑکے کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ یا منگیتر کے ساتھ. اس کے بعد جب اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ایشوز آتے ہیں اور پھر وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ایموشنل ڈرین میں چلی جاتی ہیں یک دم. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے پھر لڑکیوں کے ساتھ. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پہلے سے تیار نہیں کیا جاتا، ماں باپ تیار نہیں ہوتے، بس اٹھایا اور جو ہے نا رشتہ کر دیا، منگنی کر دی، نکاح کر دیا، بس نمٹا دیا سمجھ لیں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ رمشا آپ کے مدعو کرنے کا. نکاح سے خوبصورت رشتہ میرے نہیں خیال کہ اللہ نے بھی اس کو جس طرح بھی کہا پسند کیا ہے. اور ہمارے جو ہے نا دیکھیں ہم مکس کرتے ہیں ٹائمز. ہمارا جو خطہ ہے نا جدھر ہم رہ رہے ہیں, پہلے تو ہمیں اپنے خطے کی ہسٹری سمجھنی ہے. ہمارا جو خطہ ہے اس پہ جو انفلوئنس بہت زیادہ رہا کہ ہمارے پاس کلچرل انفلوئنس دوسرے کلچرز کا بہت زیادہ رہا سب کانٹیننٹ میں. اس میں جو ہم نے رسومات بہت زیادہ اڈاپٹ کر لی اور اس کو اتنا مشکل بنا دیا نا شادی کو. حالانکہ سب سے آسان کام ہے کہ آپ نے نکاح کرنا ہے, اس کو مشکل بنا دیا ہے, اور جو بہرا روی ہے اس کو آسان بنا رہا ہے. یہ معاشرے کے لیے بہت بڑا جو ہے لمحہ فکریہ ہے. پہلی بات تو ہمیں اس کو انکریج کرنا ہے. دوسری بات ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی کہ یہ نہیں ہو سکتا ہم کوئی بھی ٹاپک اٹھائیں نا, جیسے ہم مختلف ٹاپک سے زیادہ آتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. غلط صحیح کی بات نہیں ہے, ہمیں یہ کہنا ہے کہ یہ بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے. صحیح بات. میرے خیال میں جو میں سمجھتی ہوں نکاح کے بعد رخصتی جو ہے وہ انڈیویجول ڈفرینسز آتے ہیں. ہر کچھ معاملات بعض اوقات چھوٹے بچوں کی نکاح کر دیے جاتے ہیں. چلیے بچہ ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا لڑکا, تو پھر اس نے ابھی نوکری نہیں مل رہی لڑکے کو, پھر ہم شادی کریں گے. یا بعض اوقات ٹیلی فون پہ نکاح کر دیا جاتا ہے کہ لڑکی یہاں پر ہے لڑکا ملک سے باہر ہے, یا لڑکا ادھر ہے لڑکی ادھر ہے لڑکا ادھر ہے. اور وہ پھر لڑکی, میں جو آپ کو بات دیکھیں ہم پھر دوبارہ کہوں گی 3D امیج لیتے ہیں. ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں, میں اس کو سائیکولوجیکلی تھوڑا سا لے کر چلوں گی. جتنے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس, میں آپ کو تکلیف سے بتاؤں گی یہ بات. مجھے اتفاق ہوا یہ HMC میں کچھ عرصہ سائیکیٹرک وارڈ میں کام کرنے کا. 200 میں سے 199 کیسز کنورژن ڈس آرڈر کے, جس کو پہلے نان ایپیلیپٹک فٹ, جس میں ہسٹیریا, جس کو نان وانڈرنگ ووم پہلے کہا جاتا تھا, لڑکیوں میں ہی آتا ہے. 199 لڑکیاں آ جاتی ہیں جن کو بجلی کے جھٹکے دیں گے. اب کیا, جب ان کی کیس ہسٹریز لی میں نے میجورٹی کی, ان کے ہسبینڈز کسی کے باہر ہیں, کسی کی رخصتی نہیں ہوئی, بچیاں ہماری, ہم جو بات بیٹھے ہوئے نا میں اور آپ, یہ تو معاشرے کا 5% حصہ بھی نہیں ہے. ہمارا 95% حصہ جو ہے وہ رورل ایریاز ہے جدھر بچیوں کے پاس رائٹس بھی نہیں ہے. ان کے بچپن میں ان سے پوچھے بغیر نکاح کر دیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ رخصتی میں یا تو ڈیلے ہو جائے گا, یا خاندانوں میں لڑائی ہو جائے گی, یا کچھ ایسا ایشو ہو جائے گا کہ وہ جی اس کی غیرت کے نام پر وہ بیٹھی رہتی ہے. اور وہ میرے خیال میں دیکھیے نکاح کوئی, ویسے پہلے ہم نے منگنی کے اوپر بات کی تھی, تو میں نے کہا تھا 5 سے 6 ہفتے کسی جگہ پتہ, جب آپ کا جہاز لینڈ کرتا ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں پتہ تبھی چلتا ہے آپ نے کسی ملک میں بھی جانا ہے کہ آپ اترے کدھر ہے. بالکل صحیح بات ہے. آپ کے لیے نکاح کا جو ہے اس کے بعد رخصتی کو میں یہ بہتر سمجھتی ہوں کہ جب حلال ہو گئے لڑکا لڑکی, اس کے بعد میرے خیال میں اس کو بغیر کسی عذر کے یا کوئی ایسا اگر ریزن نہیں ہے بڑا, تو رخصتی کر دینی چاہیے. اللہ نہ کرے. اچھا, اب ہم ایک ٹرینڈ یہ بھی دیکھتے ہیں کیونکہ نکاح کے بعد طلاق کا نام بچی کے ساتھ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بالکل اس ٹیگ لائن یہ جو لگ جاتی ہے اس پر بھی بات کریں گے, لیکن سعدیہ سے میں جاننا چاہ رہی ہوں. سعدیہ, ہم یہ ٹرینڈ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کہ کیونکہ اب بچیاں جاتی ہیں شادیاں ہو کے UK, کینیڈا اور دیگر ممالک میں جاتی ہیں, نکاح پہلے کرنے کے لیے ریزنز بھی دیے جاتے ہیں, اور جو کہ کسی حد تک ویلڈ بھی ہیں, ٹھیک بھی ہیں, کہ پیپرز بننے ہوتے ہیں اور اس کا جو ایک لانگ پروسیس ہے وہ مکمل کرنا ہوتا ہے. آپ دیکھتی ہیں جب سوسائٹی کے اندر, اس ویسٹ کی سوسائٹی کے اندر, تو اس طرح کے کیسز آتے ہیں کہ پہلے نکاح کر دیے گئے ہوں, پھر بعد میں جا کے جی موڈ چینج ہو گیا ہے, تبدیلی کر دی, ختم کر دیا وہاں سے رشتہ, اور ایک یہ جو فون پر نکاح کر دیا جاتا ہے, اس کے کس طرح کے آپ نے وہ دیکھے ہیں آؤٹ کمز؟ جی السلام علیکم. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, جیسے کہ پروفیسر صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ ایجاب و قبول ہوتا ہے, تو آف کورس وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ جی لڑکا اور لڑکی کی رضامندی کئی دفعہ پوچھی جاتی ہے, اور کئی دفعہ ان کیسز میں نہیں بھی پوچھی جاتی ہے, کیونکہ اکثر والدین یہی سمجھتے ہیں کہ اگر جیسے ہم بچے کو باہر بھیج دیں گے یا بیٹی باہر چلی جائے گی تو ہماری جو حالت ہے وہ بہتر ہو جائے گی. لیکن اور جیسے کہ یہاں پہ جو پروسیجر ہوتا ہے, جیسے آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ کچھ ریزن ویلڈ ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک پیپر تیار کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے مطلب ایک ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے, اور ان کو پھر دکھانی ہوتی ہے کہ جی یہ شادی ہو گئی ہے, اور مطلب ایک پراپرلی سولمنائزڈ ویڈنگ ہے, تو اس چکر میں کافی کئی دفعہ ڈیلے ہو جاتا ہے. بٹ ادھر والدین سے غلطی یہ ہو جاتی ہے کئی دفعہ کہ وہ یہ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ لڑکے کا اسٹیٹس کیا ہے. صحیح ہے, کیونکہ کئی دفعہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں ویزا
وجہ کی. تو آئی تھنک جب پیرنٹس شادی کر رہے ہوں وہ انفارم ڈیسیجن لیں کہ آیا جو لڑکا یا لڑکی ہے اس کے پاس اتنے مینز ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسے اسپیشلی اگر جیسے یو کے کا کیس لیا جاتا ہے, ابھی یہاں پہ بریگزٹ بھی ہو گیا ہے, ہونے جا رہا ہے 31 جنوری تک. تو اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ مطلب ان کا بہت زیادہ کٹ ڈاؤن کرے امیگریشن اور اس کی, تو اس کے اوپر اتنے انہوں نے سخت رولز کر دیے ہیں, جیسے کہ اب منیمم انکم ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جی جو بھی اسپانسر کرے گا شخص اس کی منیمم جو تنخواہ ہے وہ سالانہ وہ 18,600 پاؤنڈ ہونی چاہیے جو اینول انکم ہے. تو یہ کیسز جو ہے نا یہ آپ کو دیکھنے چاہیے, کیونکہ دیکھیں جب اگر یہ شادی ہو جاتی ہے اور جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک ٹیگ لائن ایک ٹیگ بھی بندی کو لگ جاتا ہے کہ اگر جیسے بغیر رخصتی کے اگر آپ کی ڈیورس ہو جاتی ہے تو وہ ڈیورس تو ہو جاتی ہے, اور بٹ وہ لڑکی یا لڑکا جو ہے وہ پھر ایک ڈیورسی کہلائی جاتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ جس نظروں سے اس لڑکی کو پھر دیکھا جاتا نا, بیچاری کی رخصتی نہیں ہوئی, بیچاری گئی بھی کہیں نہیں اپنے گھر سے باہر, لیکن اس کو ان نظروں سے سب سے زیادہ مشکل اس کے لیے اپنے خاندان والے اور محلے والے کر دیتے ہیں کہ دیکھو اس کا تو نکاح ٹوٹ گیا, اس کا ہی کوئی مسئلہ ہوگا. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ایک تو کہ جناب آپ تو لڑکیوں کے ساتھ آپ ڈیسیجن کوئی اور لے, مسئلہ اس کے ساتھ کوئی اور کریٹ کرے, اور پھنستی بیچاری وہ بچی ہے, بچتی بیچاری وہ لڑکیاں ہیں. السلام علیکم یایا. وعلیکم السلام, آپ کو سلام ہو اور تمام معزز مہمانوں کو سلام ہو. وعلیکم السلام. بہت اچھی بات ہے کہ 92 چینل پر اصلاح کے لیے لوگوں کے کام ایشوز لے کے آتا ہے, اور میں یہ کہنا چاہوں گا دیکھیں نکاح کے بعد رخصتی میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے, اس سے بڑی کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہے. اصل میں ہوتا یہ کہ جب ہم جلد بازی میں بہت سارے فیصلے کر لیتے ہیں, کوئی لڑکا باہر ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں چلے ہماری بچی باہر چلے جائے یا بچہ لڑکی باہر ہے تو اس کا نکاح تو کر دیتے, لیکن ہم اس کے کانسیکوینسز دیکھتے نہیں ہیں. صحیح ہے. جیسے انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی کہ پہلے آپ دیکھیں کہ اس کی ویزا کی کیٹیگری کیا ہے, وہ لے جا سکتا ہے نہیں لے جا سکتا, اس کا اسٹیٹس کا, یہ ساری چیزیں ہمیں پہلے چیک کریں. جو آپ نے بات کی نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں اگر نکاح ٹوٹ گیا بغیر رخصتی کے تو لڑکی کے اوپر تو ایک وہ لگ گیا نا, اس سے اتنی پرابلم کریٹ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ضرور ہے. میرا نوشابہ سے سوال یہ ہے, نوشابہ مجھے یہ بات بتائیے کہ جب ہم یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نکاح کرنا ہے, رخصتی کا ٹائم پیریڈ ہمیں ایک دیا جاتا ہے, پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے, تو اس صورت میں ماں باپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ یا بہت سائڈ کیا ہوگا, انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے یایا, آپ کا سوال آگے جو ٹائم پیریڈ بڑھتا جاتا ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, زمان ہمیں کال کریں کینیڈا سے. السلام علیکم زمان. وعلیکم السلام. جی زمان, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ آپ کا شو دیکھ رہا ہوں, ابھی لائیو آ رہا ہے, ہماری تو رات ہے, بدل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ مجھے ان سے یہ ایک سوال پوچھے کہ اگر آپ کی بیوی جی اگر آپ کی بیوی آپ کو گالیاں دے, آپ کی ماں کو گالیاں دے, آپ کے خاندان والوں کو گالیاں دے, ٹھیک ہے, اور جب تک آپ اچھے حالات میں ہیں تو آپ کی واہ واہ ہوتی ہے, جب آپ کے حالات برے ہو جائے تو آپ کو گالیاں پڑتی ہیں, یہاں تک کہ مارنے کے لیے بھی اٹھے, تو پھر اس کا کیا ریزن, اس کے برعکس ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ واٹ وی شوڈ ڈو آفٹر دیٹ؟ ٹھیک ہے زمان, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. آلدو یہ ہمارے ٹاپک کا حصہ نہیں ہے, لیکن کوئی آپ ایک تو ان دونوں سوالوں کے جواب لے لیتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ کہ ٹائم پیریڈ جو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, نوشابہ سے بلکہ پوچھیں گے یہ والا مسئلہ بتائیں کہ بیویاں جو سمجھتی نہیں ہیں, مشکل حالات ہو جاتے ہیں تو پھر سر پہ چڑھ کے بھی بولتی ہیں. دیکھیں قرآن پاک نے اس رشتے کے لیے 2 جگہ پر ہماری ڈیوٹیز جو اسائن کی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کا مقصد ہے لتسکنوا الیہا, کہ تم دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. دوسرا یہ کہ تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو. بالکل. تو لباس خوبصورتی اور زینت میں اضافے کا باعث بنتا ہے. میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کے سکون کے لیے ہوتا ہے, ایک دوسرے کو اذیت دینے کے لیے نہیں ہوتا. تو جہاں یہ رشتہ اذیت ناک بن جائے, جہاں ایک چھت تلے 2 لوگ باعزت, اور میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی کہ اس رشتے کی بنیاد احترام اور محبت ہے. بالکل. 2 چیزیں ختم ہو جائیں اس کی حیثیت کوئی نہیں رہتی. صحیح بات. تو اگر یہ چیزیں انسان کو آپس میں جوڑ کے نہیں رکھ سکتی, پھر اسلام نے خلا کا
اور طلاق کا راستہ. صحیح. نوشابہ, یہ جو سوال آیا تھا, یہ جو ٹائم پیریڈ بڑھتا جاتا ہے اور ڈیوریشن بڑھاتے جاتے ہیں لڑکے والے خاص طور پہ کہ ابھی نہیں کر سکتے, ابھی تھوڑا ٹائم اور چاہیے, یا ابھی ہم شادی نہیں کرنا چاہتے, تو لڑکیاں گھروں میں بیٹھی انتظار کر رہی ہوتی ہیں, رشتے ہو چکے ہوتے ہیں, عمریں نکل رہی ہوتی ہیں. دیکھیں رمشا, پہلے سوال بہت اچھا یحییٰ صاحب کا. دیکھیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ انگیجمنٹس کرتی, انگیجمنٹ کے اندر جب لڑکا لڑکی, ابھی آج کل معاشرہ دیکھیں نا آپ, ہاتھوں میں موبائل ہیں اور اس کے بعد لڑکا لڑکی کمیونیکیٹ کرنی شروع کر دیتے ہیں. کمیونیکیشن کے دوران منگنی کے بعد تو چلو لڑکے کو یا لڑکی کو کوئی اس میں کمی نظر آتی ہے تو وہ بریک اپس پہ چلی جائے بات, تو وہ اتنا برا نہیں. لیکن نکاح کے بعد جو مجھے سب سے خطرناک بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو ایک دوسرے کے اوپر رائٹ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں. اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ جب فزیکلی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونے میں اور ڈسٹنس جو ہوتا ہے نا جدھر آ جاتا ہے, ادھر معاملہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے. اگر اللہ نہ کرے, ہم نے دیکھا ایسا, جب لڑکی لڑکے سے بات کری, ایک تو معاشرہ ہمارا ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا, وہ دیکھو جی وہ ابھی رخصتی ہوئی نہیں ہے اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا یہ بات چیت کر رہے ہیں. لڑکی کے اوپر خام خواہ کا اس کے اوپر پریشر آتا ہے. اور اللہ, میں نے ایسے کیسز بھی ہمارے پاس آئے ہیں کہ لڑکے نے جب لڑکی سے بات چیت شروع ہوئی یا ملاقات, اس نے کہا جی میں نے تو کرنی نہیں ادھر شادی اب, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ رخصتی تو ہوئی نہیں. ہمارے ہاں شادی کو ایک بزنس سمجھا جاتا ہے. جتنے زیادہ آپ نے پیسے لگا دیے ہیں, سپوز میں نے ولیمے پہ اتنے پیسے لگا دیے, بارات پہ اتنے پیسے لگا دیے, زیور پہ اتنے پیسے لگا دیے, تو رخصتی کے بعد جب لڑکا آتا ہے تو اللہ میاں کی طرف سے اس کے اوپر ایک تو اللہ میاں کی طرف سے بھی ذمہ داری کا احساس لڑکوں میں آ جاتا ہے اور وہ اس کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن رخصتی سے جو پہلے کا مسئلہ ہے, سوری بھائی ابھی تو ہم نے کون سے کارڈ چھاپ کر بھیج دیے ہیں, ہاں ایسا ہی ہے. ابھی جو ہے اتنی زیادہ انویسٹمنٹ, تو میرے خیال میں لڑکا لڑکی بات ہوئی نا, اتنا مشکل ہم نے کر دیا ہے شادی کو کہ جی جہیز چاہیے, کارڈ بنوا لو, ولیمے کا, رخصتی کا, شادی کا, اتنے تو فنکشن ہے, مہندی کا, ڈھولکیوں کا, اور شادیاں کچھ کہہ رہی ہیں. یہ بات بھی بتانا چاہتی ہوں جی, میں نوشابہ کی بات کو سیکنڈ کرتی ہوں. دیکھیں میرے پاس ابھی ہم لوگوں کے پاس ادھر اتنے یہ کیسز, ہمارے پاس اتنے کیسز آتے ہیں. اور ریسنٹلی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک کیس اسی نوعیت کا آیا تھا. اس کے اندر وہ لڑکا نے مطلب لڑکی کو بلانا تھا, اور آپ یقین کریں کہ وہ جو لڑکی کیونکہ میرے پاس آئی تھی اسی مطلب اسٹریس اور اس کی وجہ سے, اس کے ساتھ ہوا یہ تھا کہ پہلے جدھر اس کی شادی ہوتی ہے تو مطلب اسی طرح اس کی مطلب یو کے میں ہی لڑکے کے ساتھ شادی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور لڑکے والے جو ہیں جب مطلب پیپر ورک کے قریب نا, وہ ان سے ڈیمانڈ کرنے شروع کر دیتے ہیں, جہیز مانگتے ہیں کہ جی ہمارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے جمع کراؤ, اب ہم تب تمہاری لڑکی کو ادھر بلائیں گے نا. تو آپ یقین کریں اس لڑکی کا ریلیشن شپ ادھر خراب ہو گیا صرف اسی وجہ سے کیونکہ وہ لڑکا اس کو پرولونگ کر رہا تھا پروسیجر کو, اور ڈیمانڈس کر رہے تھے, جہیز مانگتے جا رہے تھے جو کہ ان کی ختم نہیں ہو رہی تھی. تو انہوں نے سوچا, اس کے پیرنٹس نے, لڑکی نے, کہ گھر والوں نے, کہ اس کی شادی ختم کر دی جائے. اب ایسی صورتحال میں وہ لڑکی کی ڈیورس ہو جاتی ہے, اور وہ لڑکی ایک اور ری باؤنڈ ریلیشن شپ میں انٹر ہو جاتی ہے, جو کہ وہ ری باؤنڈ ریلیشن شپ اس لیے تاکہ وہ دکھانا چاہتی ہے کہ میں نے پھر کسی اور لڑکے سے شادی کر لی ہے جو کہ یو کے کا ہی تھا. اور وہ جب ادھر آتی ہے تو وہ جو دوسرا لڑکا ہے وہ مطلب منشیات اور ڈرگس کا ایڈکٹ ہوتا ہے. اور ایسے کیس کے اندر وہ لڑکی مطلب زیادہ ٹربل میں اینڈ اپ ہوئی ہے رادر دین کہ مطلب اگر پہلے سے آپ یہ واقعی میں اس کو لوگ بہت زیادہ ناجائز اس کا استعمال کرتے ہیں, اور بہت زیادہ بلیک میل ہوتی ہیں لڑکیاں. اور پھر اب اس لڑکی کی تو زندگی خراب ہو گئی کیونکہ پہلی شادی میں بھی اس کے ساتھ رخصتی کے بغیر طلاق ہو گئی ہے, اور سیکنڈ والے میں اس کو ہسبینڈ کے مطلب اتنا ابیوسو اور ڈرگ, تو وہ لڑکی مطلب اس کی کافی برے حال ہے نا سعدیہ کے. لڑکیاں جو ہے نا وہ پھولوں کی طرح ہوتی ہیں, خاص طور پر لڑکیاں کیا بلکہ بیٹیوں کا لفظ استعمال کیا جائے تو زیادہ خوبصورت بات لگے گی کہ بیٹیاں پھولوں کی طرح ہوتی ہیں, پھولوں کی پتیوں کی طرح ہوتی ہیں, نازک ہوتی ہیں. فاطمہ آپ بہت سارے مسائل کو دیکھتی رہتی ہیں, مسئلے دیکھتی ہیں, آپ نے کچھ مسئلے میں بتائے تھے, مزید آپ کچھ بتائیں گی فاطمہ, اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گی؟ دیکھیں اس میں 2-4 چیزیں ایسی ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ میں یہاں پہ ڈسکس کروں تاکہ پیرنٹس کو جو ہے وہ تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے ان کیسز کو دیکھنے میں. جہاں پہ لڑکی کا نکاح کر دیا جاتا ہے, ڈیلے کر دیا جاتا ہے, اس سے آپ کے لیگل رائٹس بھی افیکٹ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے لیگل رائٹس آپ کو کمپلیٹلی مل رہے ہیں. جس طرح کہ آپ کو نارملی شادی میں اگر آپ کی ڈیورس ہو جاتی ہے تو آپ کو آپ کا ڈاور ملتا ہے یا آپ کے مینٹیننس رائٹس ہوتے ہیں. تو اگر آپ کی رخصتی نہیں ہوئی ہوئی اور ان دیٹ کیس
آپ شادی رخصتی کے بغیر اپنے پیرنٹس کے گھر پہ رہ رہی ہیں تو مینٹیننس رائٹس آپ کے افیکٹ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ڈیورس ہو جاتی ہے بیفور کنسومیشن آف میرج, آپ کی میرج کنزیوم نہیں ہوئی اور آپ کو ڈیورس ہو جاتی ہے, تو اس صورت میں بھی آپ کو ہاف ڈاور ملتا ہے. پھر اگین ہسبینڈ کی فائنینشیل کنڈیشنز بھی دیکھی جاتی ہیں کہ وہ فائنینشلی کتنا سٹیبل ہے کہ وہ آپ کو آپ کا ڈاور دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے, تو وہ بھی پھر کیسز پرولونگ, جیسا کہ ابھی نوشابہ نے بھی کہا کہ بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ نکاح ہو جاتا ہے اور پھر کچھ عرصے بعد ہسبینڈ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تو جی اس کے ساتھ رخصتی کرنی نہیں, یا وہ کہیں اور خواہش مند ہو جاتا ہے شادی کرنے کا. تو یہ وہ سارے کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ سم ٹائمز میرج بھی کنزیوم ہو جاتی ہے وداؤٹ رخصتی. تو پھر اس کنزومیشن آف میرج کو پروف کرنا یا نہ کرنا سب سے زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے پیرنٹس کے لیے کورٹس میں, کیونکہ اس چیز کا اگر کپل یا اسپاؤس جو ہے وہ اکیلے میں مل رہے ہیں تو کنزومیشن آف میرج تو ایک obvious ہی بات ہو جاتی ہے, لیکن کورٹ میں ہسبینڈ جو ہیں وہ مکر جاتے ہیں ان چیزوں سے. تو نارملی ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ فور گرانٹیڈ لیتے ہیں ان چیزوں کو, وہ کنزیوم تو کر لیتے ہیں میرج, لیکن بعد میں ڈاور کو اگنور کرنے کے لیے یا کہ وہ حق میں نہیں دینا چاہتے یا وہ مینٹیننس نہیں دینا چاہتے تو وہ کہتے ہیں کہ رخصتی تو ہوئی نہیں تو میرج بھی کنزیوم نہیں ہوئی, اور وہ اس طرح سے وائف کے سارے جو لیگل رائٹس ہوتے ہیں بالکل وہ افیکٹ کر دیتے ہیں. بالکل. اچھا نوشابہ ایک اور چیز ہوتی ہے, رخصتی اتنی زیادہ پرولونگ ہوگی. نوشابہ ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ ہم یہ جو بات فاطمہ بھی کر رہی ہیں, جس طرح کی ہماری سوسائٹی ہے, جس طرح کا ہمارا میڈیا ہے, ایکسپوجر ہے لڑکے لڑکیوں کا, تو ایک تو نکاح ہونے کے بعد آپ کہتے ہیں نا کہ لیگل ہو جاتی ہیں ساری چیزیں, اور پھر دوسری بات یہ منگنیوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں ڈیسپریٹنس کتنی بڑھتی جاتی ہے لڑکا لڑکی کے درمیان, کیونکہ اور پھر اس کے اثرات ان کے اوپر کیا ہوتے ہیں مینٹلی فزیکلی. دیکھیں ایک بات ہے کہ ہمیں تھوڑا سا, میں ہمیشہ کہتی ہوں ہیومن لیمیٹیشنز کو سمجھیں. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک انسان کی کچھ چیزیں اس کے بس میں, کچھ چیزیں اس کے بس کے اندر نہیں ہیں. صحیح ہے. آپ نے جب ایک لڑکا یا لڑکی کا خاص کر اگر کسی بھی ایج میں, یا خاص کر ہمارے وہاں تو کم عمر شادیوں کا رجحان زیادہ ہے, اس میں جب ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے لیگل ہے تو ان کی ڈیسپریشن obviously ایک دوسرے کے لیے بڑھ جاتی ہے, اور جدھر وہ زیادہ بڑھتی ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا رخصتی کے بعد کے معاملات اور ہوتے ہیں, کیونکہ آپ سسرال کے گھر میں ہوتے ہیں, وہاں پر بڑوں کا انفلوئنس اور ہوتا ہے, آپ گھر کا ماحول سمجھ رہے ہوتے ہیں. ابھی ٹیلی فون کے اوپر وہ لڑکی اس گھر کا ماحول پہلے ہی اسیس کر لیتی ہے, بالکل, اور لڑکا جو ہے وہ لڑکی کے گھر کا ماحول اسیس, تو اس کے اندر اتنی مس انڈرسٹینڈنگز بن جاتی ہیں لیٹر آن. اور یہ چیز ہے نا کہ دیکھیں آپ نے بالکل جیسے میں کہتی ہوں ہنگر ڈرائیو ہے, تھرسٹ ڈرائیو ہے, اسی طرح یہ بھی ایک ڈرائیو ہے. لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لیے حلال ہے, اسلام نے بھی اس کی اجازت دی ہے. ان کو میرے خیال میں دور رکھنا اخلاقی طور پر بھی میرے خیال میں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. مگر میں پھر آپ سے کہوں گی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ شادیوں میں جو آج کل آپ سوشل میڈیا پر بھی دیکھیں, بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہم مووی دیکھ رہے ہیں. وہ ایسی شادیاں انہوں نے ہمسایہ ملک کی دیکھ دیکھ کر لڑکا لڑکی کی بنائی ہوئی ہیں کہ انہوں نے ایک پوری مووی تیار کرنی ہوتی ہے اس شادی کو لے کر. جو بچیاں افورڈ نہیں کر سکتی ان کے اوپر پریشر کس قسم کا پڑ رہا ہے, اور پھر جتنا زیادہ بزنس آپ نے جتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے, آپ میں فیئر فیکٹر بڑھ جاتا ہے. وہ جو شادی کا جو خوشبو ہے نا شادی کی یا نکاح کی, وہی ختم ہو جاتی ہے. بالکل, جتنی سادگی ہے نا اتنا اچھا ہے. بھی انہوں نے کہا کہ رسپیکٹ ہے. سعدیہ آپ کیسے کنکلوڈ کریں گی اس کو, ساری باتوں کو؟ جی دیکھیں اس کے اندر میں یہی کہوں گی کہ جیسے یہ شادی ہو جاتی ہے اور پیرنٹس اس چیز کو بالکل یہ فورگو کر دیتے ہیں کہ جن لڑکا لڑکی کے نکاح ہو جاتا ہے ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو اگر جیسے بڑے جہیز کی وجہ سے یا کسی باقی ایشوز کو, موسٹلی تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ فائنینشیل گین کے لیے وہ کرتے ہیں اور وہ جہیز مانگنے شروع کر دیتے ہیں, بہت ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جب وہ بات نوعیت جب ڈیورس
ڈیورس کے اوپر پہنچتی ہے تو وہ جو ٹراما سے وہ لڑکا یا لڑکی گزرتے ہیں اس چیز کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ آخر کار وہ مطلب ایموشنز اور فیلنگز رکھتے ہیں, اور اگر ان کی ایک ڈیولپ ہو گئی اور اگر وہ ریلیشن شپ صرف ٹوٹے اس لیے کیونکہ پیرنٹس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جی اب یہ نہیں مزید باقی آگے چل سکتی ہے, تو یہ بہت ہی ان کے لیے مطلب سائیکولوجیکلی ان کے اوپر بہت برا افیکٹ پڑتا ہے. یقینی طور پر آپ کا جو دماغ ہے, آپ کی جو فیلنگز ہے, آپ کی پوری لائف متاثر ہو جاتی ہے. نوشابہ کیا کہیں گی؟ بالکل میں بالکل یہ کہوں گی کہ پلیز پہلی بات تو نکاح کا ایک تو بریک اپس کا ریشو آپ دیکھ لیں کہ کتنا ہو گیا. ہم تو جدھر کیپٹل میں رہ رہے ہیں ہر 3-4 میں سے 2-3 بریک اپس ہو رہے ہیں. پہلی بات نکاح کو آسان کریں. کیوں زیادہ آپ جس وقت زیادہ وہی والی میں نے بات کہا, اس کو بزنس نہ بنائیں, اس کو ایک جیسے شرعی طریقہ کار ہے اس کو ایک سب سے خوبصورت اور اس کو اسی طرح اس کو لے کر چلیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بچیاں ہماری خاص کر اگر ایسی معاملات آپ کے آتے ہیں کہ آپ کا نکاح ہونا ہی پڑ رہا ہے اور پھر آپ جو یہ کانٹیکٹ بہت زیادہ بھی ہے نا اس کو 5-6 ہفتے سے زیادہ نہ رکھیں, اور پھر بھی میرے خیال میں آپ انتظار کریں رخصتی کا بجائے اس کے کہ آپ اتنے زیادہ کلوز ہو جائیں کہ آپ کے اوپر ساری لائف کا ٹیگ لگ جائے. جب والدین نے کیا تو والدین کے اوپر اور ٹرسٹ پہ کریں. انگزائٹی اور ڈپریشن اگر شادی سے پہلے ہی شروع ہو گیا تو اس کے بعد پھر جب بچے بھی آئیں گے تو وہ بھی آپ نے ڈپریس اور اینگزائٹی پیدا کر دیں. تو بہتر یہ ہے کہ یہ بالکل ہوتا ہے اگر آپ کے سامنے آپ کا ہسبینڈ موجود ہے یا وائف ہے اور آپ کو ملنے نہیں دیا جا رہا تو بالکل پریشر آئے گا, ڈپریشن ہوگا, انگزائٹی ہوگی. بہتر یہ ہے کہ چیزوں کو طویل نہ کیا جائے. جی فاطمہ آپ کی رائے کیا ہے؟ نہ کریں آپ. دیکھیں میں بھی اگری کروں گی سمہاؤ اس میں زیادہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا بہت ڈیلے تو چلیں وہ میٹر نہیں کرتا, اس میں آپ کو چیزیں بھی زیادہ کرسٹل کلیئر ہو جاتی ہیں کہ آپ کو یہ میرج سوٹ کرتی ہے نہیں کرتی ہے, تاکہ آپ فردر کوئی فیوچر ڈسپیوٹ آپ کے بیچ میں آئے اس سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا عرصہ لے لیں اور اس میں ایک دوسرے کو جان لیں, لیکن زیادہ اس میں طویل عرصہ نہیں ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں میٹنگز کو اوائڈ کرنا چاہیے رادر دین یہ کہ ایک اٹریکشن ہے بیفور آفٹر نکاح اٹریکشن ہو جاتی ہے. نکاح ہونا چاہیے, نکاح ہونا چاہیے. اچھا تھوڑا سا بات صرف یہ ہے جو فاطمہ بھی بات کری ہے, باقی سب نے بھی بات کی ہے کہ دیکھیں نکاح اتنا یہیں سے ہم نے آغاز کیا تھا, یہیں پہ ختم کریں گے. نکاح بہت زیادہ خوبصورت رشتہ ہے, ہمیں اس رشتے کی نزاکت کو اور اس رشتے کی مضبوطی کو سمجھنا ہے دونوں فیز میں. تو آپ اسے اپنا اسٹرانگسٹ بانڈ بھی بنا سکتے ہیں اور اسے نازک ترین بھی رکھ سکتے ہیں. تو آپ اسے سادہ کیجئے جیسے کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اپنی زندگیوں کو اگر ہم اس پہ چلانے کی کوشش کریں گے تو یہ سارے مسائل ہمارے سامنے آگے انشاءاللہ تعالی نہیں ہو. تو سادہ کیجئے, آسان کیجئے, سہل کیجئے, اور یہ جو ٹائم ڈیوریشنز ہیں انہیں مختصر رکھیے. اپنے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ, بہت سیر حاصل گفتگو رہی. جناب جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ محبت بہت زیادہ خوبصورت احساس ہے اور محبت زندگیوں میں جو ہے نا وہ تازگی رکھتی ہے اور تازگی بھرتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ جس تیزی سے آج کل محبت ہوتی ہے اس تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ ختم بھی ہو جاتی ہے, بریک اپس بھی ہو جاتے ہیں. تو اور اس کے بعد جو لڑکے لڑکیاں ہیں وہ ایموشنل ڈرین میں چلے جاتے ہیں, مینٹل ہیلتھ ان کی متاثر ہوتی ہے اور اپنی زندگیوں کو تباہ کر لیتے ہیں. تو محبت سچی اور جھوٹی میں کیا فرق ہے, بریک اپ ہونے کی وجوہات کیا ہیں, ان تمام چیزوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے, انفولڈ کریں گے آج کہ ہمارے سیگمنٹ میں جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کراتی چلوں. بینا گوئندی صاحبہ موجود ہیں ہمارے ساتھ جو کہ مصنفہ ہیں, ادیبہ ہیں, اور ہمارے شو میں جب موجود ہوتی ہیں تو بڑی سیر حاصل اور بڑی زبردست گفتگو رہتی ہے. ویلکم ٹو دا شو بینا صاحب. تھینک یو. اور ساتھ ساتھ آج ہم احمد حماد صاحب کو مدعو کر رہے ہیں, معروف شاعر ہیں, اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ کہ شاعری کا جو اہم موضوع ہے محبت ہی کیوں, اور آج کل تو زندگی کا بھی سب سے بڑا مسئلہ محبت ہی بن کے رہ گئی ہے کیوں. سو ویلکم ٹو دا شو حماد صاحب. اور ساتھ ساتھ زہرا شفیق صاحبہ کو بھی کراچی اسٹوڈیو سے ویلکم کریں گے جو کہ سینئر کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ٹراما میں لڑکے لڑکیاں چلے جاتے ہیں محبت کے بعد, بریک اپ ہونے کے بعد, اس سے کیسے نکلیں اور اس کا حل کیا ہے. ویلکم زہرا ٹو دا شو. سب سے پہلے آغاز کریں گے بینا گوئندی صاحبہ سے, اور آپ یہ بتائیے کہ یہ پیار, محبت, عشق اور یہ جو سارے احساسات ہیں جتنے خوبصورت لکھنے میں ہیں ویسے ہی فیل کرنے میں
بھی ہیں. دیکھیں یہ بڑا خوبصورت, سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ. اینڈ میں سمجھتی ہوں کہ اپنے آڈینس کو بھی میں سلام اس لیے دوں کہ وہ ہمیں سنتے بھی ہیں اور بیک اپ بھی دیتے ہیں. اچھا, لیکن یہ جو آپ نے محبت کی ہے, یہ ایکچولی یہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ سارا ایک احساس ہے. بالکل, اس احساس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, پہلی بات یہ. اور اگر ہم اس احساس کو زندہ رکھیں گے تو ہم اس فیلنگ کے ساتھ آگے موو کریں گے. اور یہ جو ہماری لائف کی موومنٹ ہے, دس از آل ریلیٹڈ ٹو دوز, ان جذبوں کے ساتھ. اچھا, اب ان جذبوں کے ساتھ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں, اس میں وصل بھی ہے اور اس میں فراق بھی ہے. اب فراق اور وصل یعنی ہجر جسے کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں, جو ہماری جدائی ہے. اچھا, اب یہ جب ہم ایکچولی زندگی میں محبت کو سمجھتے ہیں کہ محبت ہر وقت ہم نے ریسیونگ اینڈ پہ رہنا ہے, ہم نے کبھی اسے گیونگ اینڈ پہ بھی ہونا ہے. صحیح, یو نو یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. یعنی ہم وی آلویز تھنک کہ ہمارا حق ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیں محبت دی جائے. ارے ہم نے بھی تو محبت دینی ہے, اس جذبے میں ہم نے شیئر بھی کرنا ہے. اچھا, یہ ایک بڑا میوچل قسم کا امپیکٹ. خدا ہم سے, اگر ہم دنیا کے علاوہ بات کریں, خدا ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم بھی تو خدا سے محبت کریں, ہم بھی تو اس سے ڈھونڈیں, ہم بھی تو اسے تلاش کریں. اچھا, خدا سے ہم محبت کرتے ہیں, انسان بہت سی چیزوں سے محبت کرتا ہے, اپنے نظریات سے محبت کرتا ہے, اپنے وطن سے محبت کرتا ہے, ساری لڑکی لڑکے سے محبت کرتی ہے اور لڑکا لڑکے سے محبت کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو چلتی ہیں, لیکن خدا کو بھی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ساری مجھ سے بھی اگر محبت کرنی ہے تو تم سب سے پہلے انسان سے محبت کرو. بالکل, تو ہمیں انسان سے محبت, چونکہ یہ دنیا جو ہے نا یہ ایک وادی فراق ہے. صحیح. اور یہ میں ایک اور بات کرتی چلوں جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ جو چاندنی ہوتی ہے نا, جتنی بھی چاندنی دنیا میں ہے, ہم چاند کے لیے کتنی شاعری کی ہے دنیا میں شاعروں نے, یہ محبت کے اس میں سارے جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے. اچھا, وہ اس لیے چونکہ وہ جب ہم اس کا دیدار ہو جاتا ہے نا, جن سائنٹسٹ چاند پہ پہنچ گئے تو وہاں تو کوئی روشنی نہیں تھی. یعنی آپ کو ایک وقت میں دو چیزیں نہیں مل سکتی. یو مسٹ ہیو ٹو, وہ درد, وہ امنگ, وہ آرزو آپ کی زندہ رہنی چاہیے. محبت آرزو کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. صحیح, ٹھیک. اچھا چلیں حماد صاحب, یہ جو بات ہوتی ہے کہ شاعری جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو محبت اور جدائی پہ جو ہے نا وہ خاصی ہو رہی ہوتی ہے, یا تو بہت زیادہ درد ہوگا تو وہ جدائی کی بنیاد پہ ہوگا, یا کچھ بہت زیادہ خوبصورتی ہوگی, چاشنی ہوگی تو وہ محبت کی بنیاد پہ ہوگی. وجہ اس کی کیا ہے؟ کیا یہ سوسائٹی میں ہماری اتنی زیادہ پینیٹریٹ کر چکی ہے کہ یہی چیزیں لکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں ہم؟ جی ہاں, میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا محبت کے پرنسپل پہ تخلیق فرمائی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں کہ چاند زمین کے گرد گھومتا ہے, زمین سورج کے گرد گھومتی ہے, اور سورج اپنے مرکز اپنی کہکشاؤں میں. تو ہر چیز محبت کے رشتے سے بندھی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے گرد گھوم رہی ہے. تو انسان کے اندر بھی وہی ایک موجود ہے مادہ جو کسی طرف متوجہ ہوتا ہے یا کشش محسوس کرتا ہے. تو جس کی طرف کشش محسوس کرتا ہے وہ چاند کی طرح جیسے زمین کے گرد وہ چکر لگاتا ہے, انسان پھر اس کے گرد چکر لگانے کی کوشش کرتا ہے. یہ فطری بات ہے. اگر وہ بیچ میں سے کہیں مائنس ہو جائے تو درد تو ہوگا نا. وہ ایک فراق کی ایک جو چبھن ہے, وہ کانٹا جو ہے وہ تو دل میں چبھے گا, اور اس کانٹے کی جو چبھن ہے وہ مختلف طرح کا اظہار پاتی ہے. عام انسان کا اظہار ہوگا وہ صرف روئے چیخے گا, چلائے گا, چپ ہو جائے گا. لیکن جو شاعر ہے, ادیب ہے, وہ روئے گا تو وہ مصرے میں روئے گا, اور گلوکار ہوگا تو وہ اپنا ایک ایسا الاپ کرے گا, آواز میں روئے گا. وہ الاپ ایسا کرے گا, لفظ کوئی نہیں بولے گا, آواز ایسی, وہ الاپ ایسا کرے گا کہ آپ کو رلا دے گا. رقاص ہے وہ ایسا کہتے ہیں نا, میں اتنے زور سے ناچی آج کہ گھنگرو ٹوٹ گئے. آپ وہ دیکھیں گے تو آپ تڑپ اٹھیں گے کہ اس کے اندر کیا بیت رہی ہے. محبت میں کچھ سنائی دے. اچھا, آپ شاعری کی طرف کہہ رہی ہیں کہ شاعری. بالکل ٹھیک. ہوا سے شہر پہ جب رات چھانے لگتی ہے, ہوا سے شہر پہ جب رات چھانے لگتی ہے, تیری جدائی میری جان کو آنے لگتی ہے. تیری جدائی میری جان کو آنے لگتی ہے. کبھی کبھی میں بہت کھلکھلا کے ہنستا ہوں. بہت اچھے. کبھی کبھی میں بہت کھلکھلا کے ہنستا ہوں. کبھی کبھی میری وحشت ٹھکانے لگتی ہے. کبھی کبھی میں بہت کھلکھلا کے ہنستا ہوں. کبھی کبھی میری وحشت ٹھکانے لگتی ہے. اور شعر دیکھیے گا, جو کہے نہ لگاؤں تو میرے سینے سے, جو کہے نہ لگاؤں تو میرے سینے سے, کسی کے رونے کی آواز آنے لگتی ہے. کیا بات, کیا بات ہے. کسی کے رونے کی آواز آنے لگتی ہے. بہت خوبصورت حماد صاحب. تو
جیسے کہ آپ نے بتا دیا ہے کہ رونے کی آواز بھی آنے لگتی ہے سینے سے، تو اس غم کو چھپائے رکھتے ہیں کہہ لگا کر۔ زہرا کی طرف بڑھیں گے۔ زہرا، یہ جو بریک اپس کا مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ جناب بریک اپ ہو گیا، اب جی زندگی تباہ ہو گئی، مجھے اس لڑکے کا ساتھ نہیں ملا، لڑکی کا ساتھ نہیں ملا۔ اصل مسئلہ تو یہ باقی دیگر محبتوں کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جیسا کہ مینا صاحبہ نے جب بات کی ہے تو محبت بہت وسیع ہے، لیکن ہم صرف اسی جو ہے نا ٹنٹنے میں پھنس کے رہ گئے۔ زہرا صاحبہ، جی زہرا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سوال مجھے آواز، آپ کا سوال مجھے کلیئر نہیں ہوا۔ زہرا سوال میرا یہ تھا کہ ہم جب یہ جو محبت کی بات کرتے ہیں پھر بریک اپس ہو جاتے ہیں، زندگی تباہ ہو گئی، اب آج کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا، میں اپنے آپ کو مار لوں گا، میں اپنی جان دے دوں گی، زہر پی لوں گی، کیا کس ایموشنل ڈرین میں چلے جاتے ہیں لڑکے لڑکیاں؟ اچھا ہاں، یہ ایسا ہے کہ دیکھیے جب انسان کا بریک اپ ہوتا ہے نا، بریک اپ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ایک ایسا شخص جو آپ کی زندگی میں آپ کو لگتا تھا کہ وہ اہمیت کا حامل ہے یا آپ سے پیار کرتا ہے، اس کی وہ مائنس ہو گیا یا مائنس ہو گئی ہے، اب اس کی کمی ہے زندگی میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہماری لینگویج میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ ایک لاس ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب جب انسان کا ایک لاس ہو جاتا ہے نا تو وہ 5 طرح کے مراحل سے گزرتا ہے، جس میں یہ ساری چیزیں جو اپیرنٹلی نظر آتی ہیں بیہیویئر میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ تھاٹ لیول پہ کیا ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ سب سے پہلے وہ ایک ڈینائل میں آتا ہے، انکار کرتا ہے کہ ایسا کچھ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ بار بار اس کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا، بار بار وہ کہے، ان لمحوں کو یاد کرے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہے ابھی تک موجود۔ پھر آپ کو ایک غصہ آنا شروع ہوگا اپنے ہی اوپر، یا ہو سکتا ہے اس انسان پہ جس نے آپ کو چھوڑا ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی کہ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا یا میری وجہ سے یہ ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ آپ اسٹیج پہ آتے ہیں کہ پھر آپ ایک بارگیننگ سٹارٹ کرتے ہیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے شاید یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، شاید میں یہ نہ کہتی تو یہ ہو جاتا، یا شاید وہ یہ نہ کرتا تو یہ ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ کرتے کراتے جب یہ ساری چیزیں حاوی ہوتی ہیں تو پھر وہ ایک فیز آتا ہے کہ جس کو ہم سچویشنل ڈپریشن کہتے ہیں، کہ آپ کی کھانے پینے میں کمی آ جاتی ہے، آپ کے بھوک میں کمی ہے، روٹین کے کاموں میں کمی آ رہی ہے، اور دل نہیں لگ رہا ہے، بار بار فون چیک کر رہے ہیں کہ شاید میسج آ جائے، شاید کچھ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور پھر بائی دی اینڈ آف دا ڈے، آفٹر دا فائنل اسٹیجز، آبویسلی جب آپ کو ایکسیپٹنس آ جاتی ہے اور پھر آپ کو تھوڑا مطلب آپ اس سے لیٹ گو کر پاتے ہیں کہ ہاں یہ ہو چکا ہے اور اب کرنا کیا ہے زندگی میں۔ تو یہ صحیح۔ اچھا، اب گوئندی صاحبہ، کیا بریک اپ کو کبھی پازیٹیو بھی لیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آلریڈی بہت نیگیٹو ہے جی، وہی والی بات کہ چلے گیا، ختم ہو گیا، زندگی تباہ ہو گئی۔ میں جو اسٹیبلش کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ آپ آگے کیسے بڑھیں۔ آپ کا بریک اپ ہو گیا نا، وہ آپ کو ڈیزرو نہیں کرتا تھا، یا لڑکی آپ کو ڈیزرو نہیں کرتی تھی، یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یا وہ شاید آپ کے لیے ٹھیک نہیں تھا، اچھا ہوا کہ پہلے ایکسپوجر ہو گیا، یہ اپروچ ہی نہیں ہے۔ اس اپروچ پہ ذرا میں بات کروں گی، زہرا آپ سے بھی اس پر گفتگو کریں گے اور آپ سے مزید کچھ سنیں گے بھی ہمارے صاحب بریک اپ کے اوپر، جدائی کے اوپر۔ تو آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ بیک ان دا شو۔ ہمارے شو کا نام ہے صبح سویرے پاکستان، اور ہم صبح سویرے پاکستان میں ہمیشہ پازیٹیوٹی پھیلاتے ہیں اور اچھی بات پھیلاتے ہیں۔ ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ آپ تک آپ کے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔ تو ہم نے آج بریک اپ پہ بات کر رہے ہیں، بریک اپ کے بعد اپنے آپ کو جی جناب ری کمپوزیشن میں کس طرح لے کر آنا ہے، اپنے آپ کو کمپوز کس طرح کرنا ہے، اور اس ایموشنل ڈرین سے کیسے باہر نکلنا ہے۔ وہ رونا دھونا چھوڑیں، وہ پرانی باتیں ہوں گی، جتنی جلدی سے محبت ہوتی ہے اتنی جلدی سے بریک اپ بھی ہو جاتا ہے، اتنی جلدی اوور کم کرنا بھی سیکھیں۔ گوئندی صاحبہ جی، میں یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ جیسے میں اس کے لیے میری چھوٹی سی نظم ہے انتظار، تو وہ اگر آپ کو جل کے بہت چھوٹی سی ہے، جل کے سونا ہوئی گلیاں ہیں، جل کے سونا ہوئی گلیاں ہیں، تیز آندھیوں کے بعد اب
ہوائیں وفا کی چلی ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب آپ ایک پروسیس سے گزرتے ہیں اینڈ دین یو تھنک کہ یہ میچ نہیں ہے, ہمارے ساتھ نہیں مل رہا یہ چیز مینٹل. ایک تو دیکھیں آپ کی یہ ساری چیزیں جو شادی ہے نا یا جو ملنا ہے یا کسی رشتے کے لیے بھی, خالی دیکھیں شادی ایک رشتہ ہے جو ہم خود بناتے ہیں, ایک وہ رشتہ ہے. ایک کچھ رشتے ایسے ہیں جو بنے بنائے ہوتے ہیں, ہم ان کو بھی تو مینٹین کرتے ہیں نا, وہ بھی ہمارے, وہ ہم توڑ بھی نہیں سکتے. جیسے ماں باپ بہن بھائی یا کچھ اور بھی رشتے دیگر بھی, ہم ان کو نہیں توڑ سکتے ان رشتوں کو, وہ ہم نے ہر صورت مینٹین کرتے ہیں. اچھا اب شادی میں بھی ہم, شادی ایک ایسا رشتہ ہے جس کو ہمارے پاس آپشن ہے, وی ہیو آپشن آف ڈیلیٹ اینڈ ایکسیپٹ اٹ اینڈ پروسیڈ اٹ. اچھا اس میں ٹالرنس لیول ہمارے دونوں کے اندر, دونوں پارٹنرز کے اندر ہونا بہت ضروری ہے, پہلی بات یہ. اچھا اگر اس میں ٹالرنس نہیں بھی ہے اور آپ سمجھتے ہیں بات نہیں بن رہی, اب آپ کی 1 سال 2 سال کے بعد شادی بھی ٹوٹ جاتی ہے, ڈزنٹ میٹر. دیکھیں آج کی دنیا میں اس لیے بات کر رہی ہوں, بری شادی سے اچھا ہے کہ شادی کو وہیں پہ, زندگی کو نہ روک دیں, آپ شادی کو تھوڑے عرصے کے لیے روک دیں, اس پروسیس کو روک دیں, چونکہ اس سے آپ کی ایکچولی لائف جو ہے وہ تو کنٹینیو ہے, وہ چل رہی ہے, اس کو آپ نے آگے پروسیڈ کرنا ہے. صحیح. اچھا گنجی صاحبہ کوئکلی میں اس پہ بھی بات کروں گی کہ جناب کہہ دیتے نا کہ اسی بات کو ایسے مولڈ بھی کر لیتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پھر تھوڑے محبت کے گزارنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جناب یہ تو میں نے اندھے پن میں جناب بے وقوفی کر دی ہے, غلطی ہو گئی ہے, یا آپ کو لگتا ہے مس میچ ہے, ہم نہیں آگے چل سکتے, تو پھر توقعات کہاں سے آ گئی, ایکسپیکٹیشنز کہاں سے آ گئی, کیا واقعی محبت اندھی ہوتی ہے؟ نہیں, محبت اندھی نہیں ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, محبت اندھی ہوتی ہے. ایکچولی محبت کا جو جذبہ ہے نا وہ عشق کے ساتھ ریلیٹ ہے. ہم اس چیز کو محبت کہہ دیتے ہیں جو چیز محبت ہوتی نہیں ہے. دیکھیں ہم دیدار کو محبت کہتے ہیں, اور فرشتے جو ہیں وہ عبادت کے اوپر ہیں, وہ فرشتے خدا کے ساتھ دیدار میں ہیں. حالانکہ محبت میں دیدار کا یا محبت میں لینے کا تو عمل ہے ہی نہیں ہے, اس میں تو دینے کا عمل ہے. محبت تو عشق کے ساتھ, وہ عشق ہے جس میں کہ ہم پوری عمر خدا کے دیدار سے, لیکن ہم محبت, اس محبت کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں, اس محبت کے ساتھ اس لیے. اور اسی طرح محبت میں دیدار یا اس میں حاصل کی تمنا اس طرح نہیں, آرزو زندہ رہے گی. محبت میں آرزو ہے, اور آرزو تب تک زندہ رہے گی جب تک کہ آپ عشق کے جذبے میں جلیں گے. یہ جو ملنے کی آرزو ہے کہ جناب دو لوگوں میں محبت ہے, اگر وہ مل گئی تو جی ٹھیک ہے, نہیں ملتی تو بس وہی والی بات جو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ محبت کا ملنا کیوں ضروری ہے. دو اپوزٹ جینڈر سے, ایک بات آپ سے اسی ٹاپک پہ ضرور کروں گی, کیونکہ آج کل کی جو محبتیں ہیں نا وہ ہماری دلوں کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی, وہ انسانوں کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی. نہیں, آج کی محبت میں ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمارا محبوب کیا ہے. ہم نے محبوب کو بنا لیا میٹیریل تھنگس کو, ہم نے ان کے ساتھ ریلیٹ کر دیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جب تک آپ ہماری اس طرح کی نیڈ پوری نہیں کر سکتے تو محبت کا انداز ہی نہیں ہے. اچھا کچھ محبتیں ایسی بھی نا, کامیاب محبت نہیں, ناکام محبت کا نام دے دیا جاتا ہے, تو کیا محبت واقعی کبھی ناکام بھی ہوتی ہے اگر نہ ملے تو؟ محبت جیسے بار بار وہ کہہ رہی ہیں گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ نہیں ہے, گیو ہے. دیکھیں اس پہ 2-3 طرح کے میرے ذہن میں کومنٹس آئے. ایک تو جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ محبت سچی یا جھوٹی, تو میرے خیال میں جو محبت ہوتی ہے وہ جھوٹی ہوتی ہی نہیں ہے, جو جھوٹی ہے وہ محبت نہیں ہے. محبت ہمیشہ سچی ہوتی ہے, کرنا ضروری ہے. بالکل محبت ہوتی ہی سچی ہے. دوسری لسٹ ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا ہے. دوسرا یہ کہ جہاں تک جدائی کے بعد غمزدہ ہونے کا تعلق ہے تو بینا پا ایک بڑا اچھا شعر ہے میاں محمد بخش صاحب کا, ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے, ہنجواں دا گت پانی پاویں ریت مٹی رل جاوے. کہ آپ کے اندر سونا ہے وہ ایسے نظر نہیں آئے گا. غم ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہائے گا, اس آنسو کے پانی سے وہ ریت اور مٹی جو آپ کے وجود میں ہے وہ نکل جائے گی, اندر سے سونا نکلے گا. بالکل. تو یہ غم ہے, ایک طاقت ہے. اور آپ دیکھیں مولانا روم نے اپنی مثنوی کا آغاز ہی جدائی سے کیا. بشنو از نئے چو حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند, کہ آپ سنیں کبھی بانسری جب وہ حکایات بیان کرتی ہے, وہ حکایات نہیں ہوتی, وہ جدائی کی شکایات ہوتی ہیں کہ مجھے بانس کے کھیت سے کیوں نکال کے لے کے آئے, میرے سینے میں اتنے چھید کیوں کیے. اب ہر چھید سے ایک الگ آواز آئے گی اور وہ جدائی کی شکایت ہوگی. یہ جدائی جو ہے یہ تو زندگی کا, لیکن وہ جدائی کی شکایت بھی کتنی خوبصورت رنگ بکھیر دیتی ہے دوسرے کی زندگیوں میں, اور وہ کس طرح سے اپنا کردار ادا کرتی ہے, ہمیں یہ سیکھنا ہے. زہرا ہمارے ساتھ موجود ہے. زہرا, یہ جو بات ہم بار بار کر رہے ہیں نا, جدائی والی بات کر رہے ہیں, بریک اپ کی بات کر رہے ہیں, جی اب ہم جدا ہو گئے, موت ہے تو ہماری صحت خراب کر لی, اور جو ہے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے, کسی سے بات چھوڑ دی ہے,
کیا ہوتا ہے دماغ میں, کیا چل رہا ہوتا ہے, پھر اس سے اوور کم کیسے کریں؟ اچھا, دماغ میں کیا ہوتا ہے, جو سب سے مین چیز ہوتی ہے نا یہاں دماغ میں, وہ آپ ایک پکچر کریٹ کر لیتے ہیں. پکچر کیا ہوتی ہے کہ جو ساری باتیں, جو سارے کام میرے ساتھ کیے تھے وہ اب کوئی اور مجھے ریپلیس کر چکا ہے, اب کسی اور کے ساتھ ہے. تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اپنی پکچر ریپلیس کرنی ہے. ٹھیک ہے, پکچر کس طرح ریپلیس کرنی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ بار بار اسی تصویر کو دیکھو, اس کو سوچو, آپ نے ڈفرینٹ سوچ لانی ہے. اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ دیکھو میں اس بریک اپ کے بعد موو آن کر گئی ہوں اور میں اپنی زندگی میں خوش ہوں. ٹھیک ہے, یا میں بہت ایسے کام کر رہی ہوں جو میری سیلف گرومنگ میں مجھے امپورٹنس دے رہے ہیں. اگین جیسے ہی آپ پکچر بدلو گے نا, پکچر کا سارا کام ہے. پکچر جو ہوتی ہے وہ ہماری سوچ لاتی ہے, فیلنگز بناتی ہے. تو جب آپ پکچر بدل دو گے اپنے دماغ میں, اس سیڈ پکچر کے بجائے ایک ہیپی گروئنگ پکچر لگا دو گے, تو آٹومیٹکلی کیسے ہوگا یہ, کیسے ہوگا, کیونکہ یہی تو کام ہم سے نہیں ہوتا. سوچ کے نا, یہ کیا ابھی میں نے آپ سے کیا بتایا کہ ابھی جب میں سوچ رہی ہوں, ٹھیک ہے, لیٹس سپوز میں بیٹھی ہوں اور میں سوچ رہی ہوں کہ اس ٹائم یہ ہوا تھا یا اس ٹائم ہم نے یہ کیا تھا, ٹھیک ہے, یہ ساری مجھے سیڈنس لا رہی ہے فیلنگ. تو میں یہاں پہ اپنے آپ کو اسٹاپ کروں گی اور میں اس کا اپوزٹ سوچوں گی. ایک, اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے, کیا شاید میں اپنے ان دوستوں سے بات کر لوں گی جن سے مجھے بات کر کے پازیٹیوٹی کا احساس ہوتا ہے, جو لوگ مجھے ہمت دلاتے ہیں, جو لوگ مجھے میری کامیابی کا بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ بریک اپ میں سب سے جو بری چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سیلف کو بہت زیادہ وہ کر رہے ہوتے ہو کہ شاید میں اس قابل نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو آپ نے پازیٹیو سیلف ٹاک لانی ہے کہ نہیں, میرا قصور نہیں تھا, ہو سکتا ہے یہ میرے لیے بہتر تھا, ہو سکتا ہے اب اس کے بدلے مجھے, کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے خوف جو ہمارے سر پہ سوار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ مجھے نہیں مل سکتا تھا. اچھا, تو آپ نے اس خوف کو ریپلیس کرنا ہے اسی طرح سیلف ٹاک کے تھرو کہ نہیں, اس میں بہتری ہے, اس سے اچھا بھی ہوتا ہے, اور میری زندگی میں کون سی اچھی چیزیں ہوئی ہیں آج تک, میری زندگی میں کون سے ایسے ان ایکسپیکٹڈ سرپرائزز آئے تھے پہلے جو مجھے بہت برے لگے تھے, لیکن بعد میں مجھے پتا لگا تھا کہ وہ میرے لیے بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے تھرو ہم کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں. اور بات جو آپ سوچ کے کریے نا زارا, بات وہی ہے کہ جب بریک اپ ہو جاتا ہے تو ہم یہ نہیں سوچتے ہیں, اسی کو تو چیز کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ میرے ساتھ اچھا ہوا, چلو آگے جا کے بہتر ہو جائے گا. ہمارے دماغ میں وہی چل رہا ہوتا ہے, وہی پکچر فکس ہو جاتی ہے کہ جناب یہی سب سے بیسٹ ہے, یہ چلا گیا, اب اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا. اس کو ہی تو ختم کر رہے ہیں. بہت شکریہ زارا, ہمارے ساتھ موجود تھی. بینا صاحبہ کہ جناب آپ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, آپ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے. جدائی کا کوئی مرہم بھی آتا ہے, لگا لیں جناب, سوچ بدل جائے گی, چینج ہو جائے گا سب کچھ, بس چٹکی بجائی چینج ہوگا, ایسا؟ یہ مرہم آپ کی بڑی اچھی بات کی, جدائی کا مرہم آپ کے اندر ہے. اچھا, سب سے پہلے آپ نے یہ بڑی خوبصورت, چونکہ آپ نے کروٹ لینی ہے. ٹھیک ہے, جیسے معاشرہ کروٹ لیتا ہے, جیسے ہر چیز دیکھیں, ہر چیز کی فنا, اس کی بقا, یہ دونوں ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں. آپ یہاں سے دیکھیں, ایک چیز نے ختم ہونا ہے تو دوسری چیز نے شروع ہونا ہے. اب میں ابھی جو بات کر رہی تھی, چونکہ آپ یہ جب وہ ختم ہوئی ہے تو نئی چیز کا آغاز ہوگا. پہلے ہمیں اس پکچر کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا, دین وی ول آف دی ادر ون. ہم اپنے آپ کو ایک رینیول فیز میں لے کے آتے ہیں, اور رینیول فیز کیا ہے, وہ یہ ہے کہ وی تھنک دیٹ وی آر اے نیو پرسن. چونکہ ہمیں ایک تجربہ ہوا تھا, دیٹ واز اے بیڈ ایکسپیرینس, اس کو ہمیں اپنی زندگی سے خارج یوں کرنا ہے کہ ہم نے سمجھنا ہے کہ دیٹ پرسن اور دیٹ پرسن, فیمیل اور شیمیل, جو بھی ہے اس میں میل ہے یا فیمیل, جو بھی, وہ دونوں ہمارے لیے پاسبل وہ نہیں تھا. دیٹ واز ناٹ اے گڈ ٹائم فار اس. ہم اس طرح بھی اس کو کہہ سکتے ہیں, چونکہ کہتے ہیں نا وقت اور انسان دونوں سے تم پیار نہ کرنا, چونکہ وقت بھی تو گزر جاتا ہے, ہم اس کے اندر دوبارہ سے نہیں جا سکتے ان لمحوں میں. اس طرح جو انسان گزر گیا اس کو پیچھے چھوڑ دیجیے اور اپنے آپ کو آگے پروسیڈ کیجیے. تو کیا جب ایک دفعہ دل ٹوٹ جاتا ہے ہمارے ساتھ تو کیا دوبارہ جڑ بھی سکتا ہے, اور پھر کیا ویسے ہی جذبات پہلے شخص کے لیے, پہلی چیز کے لیے جو ہم نے جس سے محبت کی اس کے لیے رکھے, اگلے سے بھی وہی آپ ایموشنز واپس لا سکتے ہیں؟ میری اس بات کا مخاطب وہ ہیں جن کا تازہ بریک اپ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی تو حضرت آدم اور حوا سے بنائی, اور حضرت آدم اور حوا کو ہمارے عقیدے کے مطابق جنت سے نکالا گیا. اس پہ اقبال کا بڑا اچھا کومنٹ ہے کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں,
کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر, کہ خدا کو کہا کہ یہ جو جس دنیا میں تم نے بھیجا اس کا کام تو بہت لمبا ہے, تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا, اتنا رفو کرنے والا. تو وہ جو نیا بریک اپ ہے جس کا میں اسے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کائنات کا پرنسپل ہی محبت اور جدائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو انہی دو دھاگوں کے ساتھ بنایا موت ہے. بالکل. اچھا, اس میں انسان نے پھر کیا کیا باغ بہشت سے آ کے, کیا اس نے اس جہان کی تعمیر نہیں کی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جس کا بھی بریک اپ ہوتا ہے وہ دوبارہ ری بلڈ ہوتا ہے, وہ دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے. وہ دوبارہ اس طرح کھڑا ہوا, آپ ہی کی بات کی مزاق, کہ اس طرح کھڑا ہوا کہ پوری جہاں کو جو ہے نا وہ پھر دنیا میں آ کے ایکسپلور کیا, ساری چیزیں کی, اور پھر پوری آدم کی اولاد ہم سب اس کا جو آؤٹ کم ہوا. اور یہ مستقل پروسیس ہے کہ ہم کائنات کی تسخیر کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہی جدائی. تو جدائی ہی ایک طاقت تھی جو تخلیق کا باعث بنی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جدائی جس کے پلے پڑ جاتی ہے وہ اس کو نعمت سمجھے, اس کو طاقت بنائے, اس کو اپنے آپ کو بھی تعمیر کرے, کائنات کو بھی تعمیر کرے. وہ جو سوچ ہے نا اسے چھوڑ دے, نا امیدی کو چھوڑ دے, ڈپریشن چھوڑ دے, تو آگے بڑھ سکتے. بلکہ نہ بھی چھوڑے. دیکھیں جو شیلے نے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا کہ جو 90-95% لٹریچر ہے وہ آہ و زاری اور نالا ہے, اور نالے کی آواز ہی اٹرنل ہے, لافانی ہے, فنا ہے کہے کو. ایکچولی تو بات یہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. اب جیسے ہم کہہ رہے ہیں جتنی ہماری جتنی بھی فوک, آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری وہ مہیوال کیا ہے, سونی مہیوال سے لے کے جتنی بھی ہماری سٹوریز ہیں, کہاں سے چل کے, مطلب سسی پنو کو لے لیں یا کسی بھی ہیر رانجھا کو لے لیں, پھر ادھر ویسٹ میں ہماری جتنی بھی کہانیاں ہیں وہ ساری کی ساری جو لازوال کہانیاں, اس میں دیدار نہیں تھا, اس میں ہمیشہ انتظار تھا. اچھا, طلب تھی, آرزو تھی. اچھا, مزے کی بات یہ, جب یہ آپ بریک اپ کی بات کر رہے ہیں نا, اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے یہ دیکھا ہے اپنے پرسنل ایکسپیرینس, ابھی آج کل کے دور میں بہت بریک اپ ہوا, ایک وبا سی جیسے پھیل گئی. اچھا, اس میں ایک مزے کی بات یہ ہوئی کہ لوگوں کو بیسٹ آپشن, سیکنڈ آپشن از دا بیسٹ آپشن جب ملی. میں نے ایسا بھی دیکھا کہ بہت اچھی آپشن. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ پہلوں کو چھوڑ دیجئے. اگر آپ کی ایک بات نہیں بن رہی اور ایک بندہ آپ کو ریفیوز کر رہا ہے, یہ لڑکی یا لڑکا ایک دوسرے کو بریک اپ ہو گئے, اس میں آپ نا امید نہ ہوئیے. مجھے بڑا حوصلہ ملا آپ کی بات سے. صحیح بات ہے, صحیح. شان کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم شان. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہتے ہیں شان؟ میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں جدائی اور زندگی کے آگے کیسے بڑھا جائے سب کچھ. مجھے بس یہ دیکھنا تھا کہ جو ہمارے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ان کی اپنے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے کچھ اس طرح کا کہ کبھی پوچھ لیتے ہیں. کیا خوبصورت سوال کیا شان نے. ہاں جی, آپ کے کتنے بریک اپ ہوئے ہیں؟ ہمارے ساتھ جتنا درد آپ کی شاعری میں ہے. نہیں, یہ تو بڑا نوٹی کویسچن ہے, بڑا اچھا سوال لائے, دماغ میں نہیں آیا. فرینکلی اسپیکنگ میں نہیں چاہتا تھا کہ جدائی ہو. میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ جس کے ساتھ جس کے قدموں میں اپنا دل بچھا دیا ہے وہ وہیں پہ پڑا رہے, وہیں پہ اچھا لگتا تھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. لیکن اب کیا کریں کہ یہ دنیا ہے تو ایسے ہی ہے. اس نے وہ جو قدموں میں دل پڑا ہوا تھا اس کو ٹھوکر مار کے باہر پھینک دیا. تو وہ بس میں دیکھتا رہ گیا اور آج تک اسی سکتے میں ہوں, اور جو کچھ لکھ رہا ہوں اسی سکتے میں. لیکن اس ٹھوکر نے, بات یہ پوائنٹ یہ اس ٹھوکر نے حماد کو حماد بنا دیا. واہ واہ, اسی صدقے میں لکھ رہے ہیں نا آج تک. اچھا, یہ بھی آپ جدائی کی بات, نہیں آپ ادھر جدائی کی بات کر رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں, ادھر نہیں جانا. ابھی مجھے ادھر آنا ہے کہ کتنے بریک اپ ہوئے, کتنی مشکل آئی. میری بات سنیں, میں تو سمجھتی, میں تو ایک ہی دفعہ بریک اپ ہو گیا, اس کی بعد ہی بیٹھ گئی. اچھا, پتہ ہے کیا, میں بھی یہ بات کر رہی تھی کہ محبت میں چونکہ دیکھیں میں نے اپنا دوسرا طریقہ اپنایا. میں نے ایکچولی سرنڈر کیا. میں نے محبت میں سرنڈرنگ کی. دیکھیں سرنڈرنگ جب آپ کرتے ہیں نا, میں وہ نہیں کہہ رہی کہ آپ باندھی بن جائیں, چونکہ میں ایکچولی آئی واز ایٹ اے گیونگ اینڈ. میں بھی بلکہ اپنی پہلے آپ سے کچھ بچیاں تھیں یہاں پہ, ان سے بات ہو رہی تھی, مجھے وہ یہی پوچھ رہے تھے. میں نے کہا بھائی میں نے تو آج تک کوئی دنیا کی چیز, میں حالانکہ میں ایون مطلب میں نے ہمیشہ پوری عمر کمایا اپنے ہسبینڈ کے جتنا. مائی ہسبینڈ واز مائی کلاس فیلو. اچھا, ہم نے میرے ایک بلکہ ایکول کیا, میں آئی واز مور ارننگ ہینڈ دین مائی ہسبینڈ. لیکن کوئی بھی چیز میں نے اپنے نام نہیں لکھوائی, وہ میں نے اپنے اوپر کنٹرول رکھا.
میں نے اپنے اوپر کنٹرول رکھا کہ کبھی کو میں تیز نہ بھاگ جاؤں اپنے میاں سے اور میں اس چیز کو سمجھوں کہ میں بہت بڑی ہوں. میں نے اپنے اوپر ایک سیلف سسٹینڈ سسٹم کو لیتے ہوئے میں نے کہا کہ پیسہ ہماری زندگی میں نہ آئے. میں نے اس میں وہ تو لکیلی ہی واز اے گڈ پرسن تو وہ میری, لیکن بریک اپ تو دیکھیں زندگی میں بہت سے رشتوں میں بریک اپ ہو جاتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ ایک محبت کا, بہت سے رشتے ہیں جو آپ کی قدر ہی نہیں کرتے اور وہ ایسے رشتے ہیں جن کا آپ کو بہت دکھ ہوتا ہے. ایسے ہی. اور یقین مانے مجھے ان رشتوں کے جو توڑنے کا, جن کو کہ آپ ریپلیس بھی نہیں کر سکتے, جب وہی آپ سے محبت نہ کریں تو پھر کہاں دل ٹوٹتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ میں ایک اپنی چھوٹی سی نظم ہے وہ, بلکہ آپ کو اگر مجھے بھی آج ایک جھومر پہننا ہے, نظم کا عنوان ہے جھومر, یہ میں نے بہت سال پہلے, مجھے بھی آج ایک جھومر پہننا ہے, امیدوں کا نہیں نہ خوابوں اور امنگوں کا, امیدوں کا نہیں نہ خوابوں اور امنگوں کا, کہ میں نے اس کی لڑیوں میں ہنسی موتی نہیں ٹانکے, کہ میں نے اس کی لڑیوں میں ہنسی موتی نہیں ٹانکے, بہت اچھا, کئی آنسو پروئے ہیں, مجھے اس جاں فضا جھومر کو ماتھے پہ سجانا ہے, زمانے سے چھپانا ہے, نیا ایک گھر بسانا ہے, بس اتنا سا میری یادوں کا بے رونق فسانا ہے, مجھے جھومر پہننا ہے, مجھے جھومر پہننا ہے, مجھے زمانے سے چھپانا ہے. بہت خوب. حماد صاحب. آسمانوں سے اشارہ نہیں ہونے والا, آسمانوں سے اشارہ نہیں ہونے والا, وہ پریزاد ہمارا نہیں ہونے والا. بہت اچھے. آسمانوں سے اشارہ نہیں ہونے والا, وہ پریزاد ہمارا نہیں ہونے والا. اور شعر دیکھیے گا, شام کے وقت میرا سینہ سلگ اٹھتا ہے, شام کے وقت میرا سینہ سلگ اٹھتا ہے, اب بھی شک ہے میں ستارہ نہیں ہونے والا. شام کے وقت میرا سینہ سلگ اٹھتا ہے, اب بھی شک ہے میں ستارہ نہیں ہونے والا. جیسا ٹین ایج میں بے تاب رہا کرتے تھے, جیسا ٹین ایج میں بے تاب رہا کرتے تھے, عشق ویسا تو دوبارہ نہیں ہونے والا. عشق ویسا تو دوبارہ نہیں ہونے والا. اور آخری شعر اس کا یہ کہ جو بھی آتا ہے میرے دل میں بلک اٹھتا ہے, جو بھی آتا ہے میرے دل میں بلک اٹھتا ہے, اپنا اس گھر میں گزارا نہیں ہونے والا. بہت اچھے, بہت اچھے. کالر ہے ہمارے, بہت خوب. کاشف, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کاشف صاحب, کیا سوال ہے؟ آپ نے جو آج کی یہ بزم لگائی ہوئی ہے یہ بہت اچھی ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے دیکھنے میں اور سننے میں بھی. شکریہ. میرا ایک سوال آپ کے مہمانوں سے یہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے ایسے ہے کہ آپ کسی کو بہت چاہتے ہوتے ہیں لیکن کوئی اور آپ کو چاہتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ کہتے ہیں کہ جو آپ کو چاہتا ہے بندے کو اس کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے, لیکن جو آپ کو چاہ رہا ہے اس کے ساتھ کیا پھر جدائی کا لینی چاہیے؟ صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے. کیا بڑی اچھی سچویشن, یہ نہیں ہے آپ نے پورا ایک ڈرامہ, یعنی ایک جس میں ایک دیکھو ڈرامہ وہ ہوتا ہے جس میں کہ آپ ایک ٹرن آتا ہے. اب یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے, دیکھیں ہم یہ دو اینڈ ہیں, ہمیں کوئی چاہ رہا ہے اور ہم کسی کو چاہ رہے ہیں. اب اس میں بیلنس کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا, ایک ہمارے پاس کچھ ذمہ داریاں ہمارے انسانی ہمارے ضابطوں کی ہیں جس میں کہ ہم ان ضابطے سے نہیں نکل سکتے. اب پیرامیٹرز ہم نے خود بنانے ہیں, چونکہ ہم ایک چیز کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے. ابھی جو آپ کا پہلا سیشن تھا وہ میں سن رہی تھی اپنے بیک روم میں, تو اس میں یہ تھا کہ ہمیں نکاح کے اندر ہیں ہم. اچھا, اب یہاں پہ چونکہ دیکھیں ہم کچھ چیزوں کے ساتھ ہم پابند ہو چکے ہیں. اب جب ہمیں کوئی تو بے شمار لوگ ہمیں چاہ رہے ہوتے ہیں, ہم مطلب جیسے ہم لکھنے والے ہیں, ہمیں بہت سے لوگ چاہتے ہیں, لیکن وہ چاہنے کے ساتھ ہم نے ایک لمٹ بنانی ہے کہ اس میں ہمارے اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کرنا ہے. جب ہم اپنے آپ کے اوپر وہ کنٹرول کریں گے اور رشتوں کا اہتمام کریں گے تو تب چونکہ ہم ایک چیز کے ساتھ ہم کمیٹڈ ہیں, دیکھیں ہماری کمٹمنٹ جو ہے نا دیٹ شوڈ بی ویری اسٹرانگ. جب ہماری کمٹمنٹ محبت کے ساتھ, اچھا اب یہ مزے کی بات ہے کہ جب ہم فری ہیں, وی آر فری, وی آر ناٹ کمیٹڈ سم ویئر, تو ہم بہت سی محبتوں کے ڈور اوپن کر سکتے ہیں کہ اوکے لیٹس کم. لیکن جب ہم ایک چیز کے ساتھ کمیٹڈ ہیں کسی معاشرے میں بھی, ہم باہر کے معاشروں کو بہت برا بھی کہتے ہیں ہمارے, میں نے سنا ہے یہاں پہ, لیکن یقین مانیے کہ ایک وقت میں ایک ہی گرل فرینڈ کا تاثر وہاں پہ بھی ہے جو ہم تہذیب یافتہ معاشرے جن کو بظاہر کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ اگر ہم شادی کے دوران بھی چیٹنگ کریں گے, میں یہ بات سمجھتی ہوں, ہمیں چاہے کوئی سمجھتا رہے محبت کا, آپ اس کی رسپیکٹ کر سکتے ہیں لیکن ان کو وہ حق نہیں دے سکتے جو کہ حق کسی کو آپ نے کمٹ کیا ہوا ہے. میرا یہ خیال ہے. جی ہم صاحب, اس میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ ظفر اقبال صاحب کا بڑا مشہور مصرع ہے, کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا. یہ ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کو اس وقت وہ ٹیسٹنگ ٹائم ہے, یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کو جس سے محبت ہے
آپ نے زندگی تو اپنی گزارنی ہے, سب سے مقدم چیز تو اپنا آپ ہے. آپ کی خواہشات تمام, رونے ہنسنے کی خواہشات, جینے مرنے کی خواہشات کس کے ساتھ منسلک ہو گئی ہیں, کس کو جا کے خوشخبری سنانا چاہتے ہیں, کس کے کاندھے پہ لگ کے رونا چاہتے ہیں, تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو یہاں فیصلہ کر لیں. بالکل ایسا ہی ہے. وہ محبت تو وہ نام ہی ایسا ہے نا کہ زندگی کا نام ہے, موت کا نام نہیں ہے محبت. چاہے وہ ملے چاہے وہ نہ ملے, ہمیں جو ہے نا زندگی میں بہتری لانی اور آگے بڑھنا ہے. ناکامی کو ذرا پیچھے چھوڑ جائیں تو آپ دیکھیں کہ وہ محبت چاہے آپ کو ملے یا نہ ملے, زندگی آپ کی خوبصورت ہی رہے گی. ایسا ہے بالکل. میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ناکامی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے چھوڑ دیں تو زندگی تو بہت خوبصورت رہتی ہے. دیکھیں ناکامی جو ہے وہ ہماری ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں. بظاہر وہ جو ناکامی آپ کو نظر آ رہی ہے, پتہ نہیں وہ کتنی آپ کی کامیابیوں کے لیے آپ کی ایک خوشخبری لے کے آ رہی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں دیٹس اے فرسٹ اسٹیپ ٹو یور سکسیس. آپ پہلے شاید ناکام تھے اور اب آپ ٹورڈز آپ ایک نئی سطح پہ. میری کبھی ایک عزیز, بہت میری عزیز, میں سمجھتی ہوں کہ شی از کائنڈ آف مائی نیس, ان کی ابھی بریک اپ ہوا تو میں ان کو کہا کہ آپ کو پریشان, شی از بیوٹیفل, شی از سو گڈ, اور میں نے کہا یہ پریشان ہونے کی بات ہی نہیں ہے, اس لیے چونکہ یو ور ناٹ میچ ود دیٹ پرسن. اب اتنے سال کے بعد اب اس میں سچویشن کیا کریٹ ہوتی ہے. اب وہ بچی نے ایم فل کیا ہوا تھا, آدھا کیا تھا. اب میں نے کہا آپ پڑھو, آپ باہر پڑھنے کے لیے جاؤ, آپ اپنی زندگی بناؤ. تم تو ایک بالکل 5-4 سال تم نے اپنی زندگی کے ضائع کر دیے. تو میں نے کہا وہ یہ سمجھو کہ تم نے ایک تجربہ حاصل کیا ینگ ایج میں, اب اس تجربے کو آگے فائدہ اٹھا کے اپنے ایک ایک دن کو لیو فار یور سیلف اینڈ دا پیپل دوز ہو لوز یو. چونکہ آپ کے لو ونس, ایوری ون از ناٹ یور لو ون. یہ دیکھیں نا گوندی صاحبہ کہ پیچھے سے بیک اپ کرنے والا جو سسٹم ہے نا وہ اسٹرانگ ہو. ہمارے معاشرے میں مسئلہ کیا کر دیتے ہیں جناب, جدائی ہو گئی, چاہے وہ شادی بیاہ مطلب شادی شدہ رشتوں کے درمیان ہو, میاں بیوی کے درمیان ہو, یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے درمیان ہو, دوستوں کے درمیان ہو, لیکن ہمارے یہاں لوگ اس کو موٹیویٹ نہیں کرتے. بالکل یہ دیکھو اس کا تو بریک اپ ہو گیا, اس کو دیکھو یہ تو جو ہے نا چھوڑ کے آ گئی بیوی کو, اس کو دیکھو اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اتنا نیگیٹیولی اس کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ بندہ آگے بڑھنا بھی چاہے نا, تو یہ جو بینا صاحبہ نے بات کی, ہر کوئی نہیں کرتا کہ لیو آن, موو آن, آگے بڑھو. بول تو دیتے ہیں لیکن وہ تھپکی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں جسٹیفائڈ وہی بندہ کر سکتا ہے اپنے ساتھ جب وہ اپنی ابیلٹیز سے اویئر ہو. ٹھیک ہے, اور اس کو اویئر سب سے پہلے, ٹھیک ہے سراؤنڈنگ تو کرتی ہے, امیجیٹ سراؤنڈنگ بڑا افیکٹ کرتی ہے, لیکن خود دیٹ انڈیویجول کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. چونکہ انڈیویجل خدا کے یہ جتنی کائنات ہے, کائنات میں جدائی جو ہوتی ہے, جس جدائی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہٹی ہے, جدائی جو ہے وہ کائنات کے ساتھ ہے, اور جو ملاپ ہے وہ ایک بندے کے ساتھ ہوتا ہے. صحیح, بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم سب بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, شاعر اپنی شاعری میں روتے ہیں اور جو ہے سب کے سامنے بیٹھ کے ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں. کچھ سنائی دیجئے محبت کے اوپر, جدائی کے اوپر, آخر میں جاتے جاتے. ہم سنتے ہوئے جائیں گے پھر, کیونکہ میں اس کے بعد شاید جو ہے نہ کہوں کچھ فرماؤں نہ اپنی طرف سے, لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے لڑکے لڑکیاں ہیں نا, ان کو اس چیز پر سوچنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ بریک اپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے, ہم نے بہتری کی طرف جانا ہے, اور ہم نے اپنی زندگی کو تباہ نہیں کرنا. کیونکہ جو شخص یا کوئی لڑکی بھی ہو تو اگر آپ کی زندگی سے نکل گیا ہے تو جناب ٹھیک ہے, وہ شاید وہ آپ کو ڈیزرو نہیں کرتا تھا یا آپ اسے ڈیزرو نہیں کرتے تھے. سو موو آن, اپنی زندگی بنائیے, آگے بڑھیے, مسکرانا سیکھیے. حماد صاحب. ٹھنڈ بڑھتی ہے تو انگار فشاں بولتا ہے, ٹھنڈ بڑھتی ہے تو انگار فشاں بولتا ہے, آگ بجھتی ہے تو بے چین دھواں بولتا ہے, آگ بجھتی ہے تو بے چین دھواں بولتا ہے. کوئی تجھ جیسا لگے دیکھنے میں لاکھ مگر, کوئی تجھ جیسا لگے دیکھنے میں لاکھ مگر, تیرے ملہار سے لہجے میں کہاں بولتا ہے. بہت اچھے. کوئی تجھ جیسا لگے دیکھنے میں لاکھ مگر, تیرے ملہار سے لہجے میں کہاں بولتا ہے. ایک اظہار نہ کر پانے کے دکھ میں احمد, ایک اظہار نہ کر پانے کے دکھ میں احمد, اب جہاں چپ کا تقاضا ہو وہاں بولتا ہے. ایک اظہار نہ کر پانے کے دکھ میں احمد, اب جہاں چپ کا تقاضا ہو وہاں بولتا ہے. ٹھنڈ بڑھتی ہے تو انگار فشاں بولتا ہے, آگ بجھتی ہے تو بے چین دھواں بولتا ہے. واہ, بہت خوب. اور اسی بات کے ساتھ اپنا خیال رکھیے, مسکرائیے, ہنسیے, اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نے کی بات.